जन्नत ने लेमन कलर का सूट पहना, घुटनों तक आधी कमीज और नीचे कैपरी। मैं फातेह से बात की मैंने फातेह से बात की थी, वो आज जवाब दे देगा। सुफियान ने प्लेट में चम्मच मारते हुए कहा। जन्नत ने बालों को जूड़े में बांधा और आगे से 2 बुरी लटें गालों पर फेंकी। तुम्हें क्या लगता है वो हाँ करेगा? आलम शाह ने ग्लास लबों पर लगाया। उसने चेहरे पर हल्का मेकअप आवेजा किया। कैसे नहीं करेगा? हमने उसका क्या बिगाड़ा है भला? सुफियान ने बेफिक्री से कहा। आंखों में भरकर काजल लगाया, उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। खैर उसका 7 साल पुराना लहजा मुझे याद है, जिसमें उसने डट कर हमें जानवर कहा था। विक्रम ने नवाला चबाकर उछती नज़र खामोश बैठे गजवान पर डाली। उसने अपने लबों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, जिसने उसके चेहरे को मजीद चार चार लगा दिए। अब बस करो, जो हुआ सो हुआ, अब देखना ये है कि होगा क्या। सुफिया ने सख्ती से विक्रम को टोका। फारिया बस सर झुकाए रियान को खाना खिला रही थी। उसने दुपट्टे को सलीके से सर पर लिया और उसे कंधों पर पिन अप करने लगी। अब तुम खुद जाओगे पूछना या उसकी तरफ से कोई आएगा? आलम शाह ने नैपकिन से हाथ साफ किए। जन्नत का दुपट्टा ठीक हुआ तो मजीद खूबसूरत लगने लगी। सामने से 2 लट्टे उसके हुस्न को दोबाला कर रही थी। मैं खुद जाऊंगा, प्यासा कुएं के पास जाता है या प्यास कुआं प्यासे के पास आता है। सुफियान ने हल्का सा मुस्कुरा कहा। एक वाहिद वही था जो उन सबको जोड़ने की हिम्मत रखता था। जन्नत ने सफ़ेद चमकती हुई चादर उठाई और वो खास उसने इसी दिन के लिए संभाल कर रखी थी। बेइंतहा खूबसूरत और बड़ी चादर थी वो। मुझे नहीं लगता सुफियान वो हाँ करेगा। इस लड़की के मामले में से वो नाखुश हुआ था। विक्रम ने भी नैपकिन से हाथ साफ किया। जन्नत ने वो चादर कंधे पर ओढ़ी और आधी बाजू पर रखी। तो वो लड़की उस तक भी पहुंची हुई है। इंटरेस्टिंग, मुझे उसे देखने का बहुत शौक है। आखिर चीज़ क्या है वो? शमेला ने अपने शौहर की बात का जोश से जवाब दिया। जन्नत ने खुद को शीशे में देखा। वो आज एक चेयरमैन की बीवी लग रही थी। वो कैसी दिखती थी गजवान? मलाइका ने फिक्स गजवान को निशाना बनाया। गजवान ने सर उठाकर सबको देखा। मुझे नहीं पता कैसी दिखती थी वो। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। जन्नत चलकर अपने महल से बाहर आई। उसके साथ एक मुलाजमा भी थी। एक गार्ड ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आया। आप बताएं सुफियान, वो कैसी दिखती थी? रचना ने चम्मच छोड़ी और अपने शोहर की तरफ मतवज्जा हुआ। गाड़ियाँ निकालो जल्दी से। उसके हुक्म पर उसके गार्ड्स ने बाकियों को इशारा किया तो उसने अपना उनमें अफरा तफरी फैल गई। सुफियान कुछ सोचते हुए हल्का सा था। सब ने उसे देखा। बुरा मत मनाना आप सब, लेकिन यहाँ बैठी एक भी लड़की उसके हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। सब ने एक दूसरे को देखा। गजवान ने सर उठाकर सुफियान को देखा। 4 गाड़ियाँ गार्ड्स की सिम समेत रवाना तैयार थीं। मैम गाड़ियाँ तैयार हैं, गार्ड ने आकर कहा तो जन्नत ने सर हिलाया और दूसरे नंबर वाली गाड़ी के पास गई। वाकई इतनी खूबसूरत थी वो? ऐसा क्या था उसमें? मलाइका ने जलन वाले लहजे में कहा। सब कुछ था उसमें जो मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। उसके बाद मुझे किसी और को बहुत मुश्किल से पसंद करना पड़ा। रचना ने ज़ोर से चम्मच प्लेट पर गिराई। फारिया ने रचना को देखा, फिर अपने शौहर को, जो सुफियान को बिना पल के चिपकाए देख रहा था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो मलका अंदर बैठी। वेल रचना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे जन्नत बहुत अच्छी लगती थी। जानती हो, एक दफ़ा मेरे सिर में दर्द हुआ तो वो जब तक मैं सोया नहीं दबाती रही और फिर रोज़ एक ही बात पूछती थी कि आपके सर में दर्द तो नहीं? और तुम रचना, तुम में हर चीज़ है सिवाय मेरी परवाह करने के। गजवान ने दांत पिसे। रचना अपनी जगह से खड़ी हो गई। गाड़ियों का वह शाही काफिला सड़क को चीरने लगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और अंदर बैठी मलका अपने बोले जाने वाले अल्फाज ढूंढ रही थी। तुमने खुद पूछा था तुम्हें क्या लगता था कि मैं उसकी कोई बुराई करूंगा? नहीं रचना, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो हमेशा से जानता था मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन उसने मेरा कोई ख्याल नहीं किया। मुझे भी अब किसी की परवाह नहीं। सुफियान ने कुर्सी घसीटी और निकलकर अपने कमरे में चला गया। उस्मान ने गहरा सांस लेकर नफ़ी में सर हिलाया। गाड़ियाँ सीधा घर के सामने रुकी। चौकीदार ने गाड़ियों को देखा। बताओ इसे कि मिसेस चेयरमैन फातेह इलियास आई हैं। गार्ड ने सर को खम दिया और गाड़ी से उतरकर चौकीदार के पास गया। कौन हो तुम लोग और गाड़ी में कौन है? चौकीदार ने काले शीशम में गौर किया। मिसेस चेयरमैन फातेह इलियास हैं गाड़ी में। चौकीदार का मुंह खुल गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। गार्ड गाड़ी के पास गया और दरवाज़ा खोला। जन्नत ने कदम बाहर रखे। इसी घर में ऐसी ही गाड़ी में वो दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। इसी घर में से वो रुस्वा, बेइज्जत और लावारिस होकर निकली थी। आज इसी घर में वो बादशाह की बीवी बनकर आई थी, जिसके सामने इतने हट्टे कट्टे गार्ड भी नजरें नहीं उठा पा रहे थे। घर को अंदर से घेर लो, मुझे किसी किस्म का खतरा नहीं चाहिए। गार्ड ने सर हिलाया। अपने साथ 6-7 गार्ड को लेकर अंदर गया। शाह विला के कुशमकीन लाउंज में बैठे थे। अच्छा डैड, अब मैं चलता हूँ। फातेह की तरफ दुआ ये बात बोली ही थी कि ब्लैक पैंट कोट वाले गार्ड अंदर आते दिखाई दिए। सब लोग खड़े हो गए। सुफैन ने छनबे से उन्हें देखा। गार्ड्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। कौन हो तुम लोग? गजवान ने सख्त लहजे में कहा। हम मिसेस चेयरमैन फातेह इलियास के साथ आए हैं। उन्हीं का हुक्म है, बराए करम अपनी जगहों पर रहे सब तो बेहतर होगा। एक गार्ड ने सख्त लहजे में कहा। सुफियान का आबरू उठा। सारी औरतें अपने हुजरों से बाहर आईं। ये सब क्या हो रहा है? जुलेखा बेगम ने गार्ड्स को देखा।
کون ہو تم لوگ اور ایسے کیسے؟ وکرم سخت لہجے میں کہا۔ فاریہ، رشنا، شمیلہ، کائنات اور ملائکہ سب دری سمین گارڈز کو دیکھ رہی تھی۔ جنت نے نادانی میں قدم رکھا۔ جانتی ہو مجھے تم میں کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں، تم ایک نمبر کی فضول لڑکی ہو۔ سب کی نظر مسز چیئرمین فاتح الیاس پر پڑی تو یوں لگا سب زمین پاؤں تلے نکل گئی ہے اور آسمان سر پر آ گرا۔ غزوان سانس لینا بھول گیا، اس کی آنکھیں بھول گئیں کہ انہوں نے پلک بھی جھپکنا ہے۔ سفیان بغیر حرکت کے سامنے آتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کاظمی ولد قاسم کاظمی، کیا آپ کو سید غزوان شاہ ولد سید عالم شاہ سے حق مہر سکہ رائج الوقت 4 لاکھ روپے نکاح قبول ہے؟ جنت نے گردن اٹھائی۔ فاریہ نے تھوک نکلا۔ میری پیاری سی بیوی کے لیے پیارا سا تحفہ۔ وقت کی سوئیاں الٹی طرف جانے لگی۔ رشنا نے اپنے سفید پڑتے شوہر کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا میری بیوی اتنی پیاری ہے کہ دل کرتا ہے دیکھتا رہوں؟ اس کی نیلی آنکھیں جس کی وجہ سے میں روز مدہوش ہو جاتا ہوں۔ جنت قدم بہ قدم چل رہی تھی، اس کے پیچھے ملازمہ اور گارڈز تھے۔ اے سمندر تو بھی گواہ رہنا۔ آئی لو یو جنت، آئی لو یو، آئی لو یو۔ جنت نے سب کے تاثرات دیکھے، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ آپ پر غصہ بہت سوٹ کرتا ہے، کیری آن۔ جنت سفیان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو دل ہے، کسی کو بھی پسند کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلی بار میں ہی پسند کر لیا جنت، میں نے محبت کی ہے پہلی اور آخری۔ خدا کا واسطہ اس دل کو مزید مت تھکاؤ۔ تم اتنی بیمار کیوں رہتی ہو؟ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ اس سزا سے آزاد کر دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ سب کی نظریں صرف سفیان کے سامنے کھڑی جنت پر تھی۔ جنت نے نہ غزوان کو دیکھا نہ کسی اور کو، وہ صرف سفیان کو دیکھ رہی تھی اور اسی کے سامنے آ رکی۔ تم؟ سفیان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اندر تک اسے اپنے جذبات اور احساسات جاگتے محسوس ہوئے جو برسوں پہلے سو چکے تھے۔ جنت نے تھوک نگلا اور خود کو کنٹرول کیا۔ جی مسز چیئرمین فاتح الیاس، اور نظریں ہلکی سی موڑی تو سامنے غزوان نظر آیا۔ جنت کو ایسے لگا پوری دنیا تھم گئی، ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی غزوان تھا جس سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ یہ وہی غزوان تھا جو گاڑی کے سامنے کھڑا اس سے لڑ رہا تھا۔ جنت نے نظریں جلدی سے موڑ لی۔ یہ مت سوچنا کہ مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے، دراصل اصلی بات تب بتاؤں گی جب میرا گلا تر ہوگا۔ پلیز سائڈ پلیز۔ اس نے سفیان کو ہٹنے کا اشارہ کیا، وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ مسٹر سفیان، میں آپ سے مخاطب ہوں، سائڈ پر ہٹیں، اس نے قدرے اونچی آواز میں بولا۔ آج ملکہ بول رہی تھی اور غلام سن رہے تھے۔ سفیان چند قدم سائڈ پر ہوا، چل کر صوفے نما سربراہی کرسی پر بیٹھی جہاں کبھی رحمان شاہ بیٹھا کرتے تھے اور پھر عالم شاہ۔ اس نے چادر ٹھیک کی اور ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، یقیناً آپ کی فیکٹری راتوں رات جل گئی، بہت افسوس ہوا۔ غزوان نے فاریہ کو دیکھا جو اس وقت ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد مسٹر سفیان، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف سے سفیان کی طرف اشارہ کیا جس میں 2 سونے کی اور 1 انگوٹھی تھی۔ میرے شوہر۔ ہلکی سی نظریں موڑ کر غزوان کو دیکھا جس نے لب آبرو بھینچ لیے۔ فاتح کے پاس آئے۔ غزوان کے آبرو اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کمپنیز کمبائن کر لیتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اس خاندان کے ساتھ۔ اس نے نظریں موڑ کر وکرم اکرم عالم صاحب کو دیکھا، کیسے گٹ جوڑ لیا جائے۔ پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے، اس نے ہاتھ کی اشارہ کیا تو ملازمہ نے جلدی سے اسے کاغذ دیے۔ جنت نے کاغذ لیے اور زور سے ٹیبل پر پھینکے۔ میں نے ایک شرط رکھ لی۔ اس نے ملازمہ سے پانی کا اشارہ کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بوتل لبوں سے لگائی اور 3 بار سانس لے کر پانی پیا۔ کیسی شرط؟ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جنت نے بوتل بند کر کے ملازمہ کو دی اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر پر دوپٹہ اور کندھے پر چمکتی چادر، خوبصورت چمکتا چہرہ جس پر فخر تھا۔ سفیان نے اس کی نیلی آنکھیں دیکھیں۔ بتاتی ہوں، پہلے ذرا اس گھر کے نئے مکین تو دیکھ لوں۔ وہ چل کر پیچھے کھڑی عورتوں کے پاس گئی۔ سب سے پہلے رشنا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تم نہیں ہو، کس کی بیوی ہو؟ اس نے رشنا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سفیان کی بیوی ہوں، پر شاید آپ کو جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ یوں اس طرح بن بلائے مہمان۔ رشنا کی بات پر شمیلہ، کائنات اور ملائکہ نے سر ہلایا اسے۔ پتہ ہے کبھی مجھے کسی نے کہا تھا جنت، سب عورتوں کے آبرو اٹھے جیسے کہہ رہی ہو یہ ہے جنت، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے محبت کر سکوں گا؟ لیکن سفیان، آپ کی بیوی کو دیکھ کر لگتا ہے آپ ان سے کافی محبت کرتے ہیں۔ گڈ۔ سفیان نے آنکھیں میچ لی۔ کیسا امتحان تھا اس کے لیے، صرف اسی سے کوئی پوچھتا۔ وہ 2 قدم چل کر دوسری عورتوں کے پاس گئی۔ آپ لوگ بھی نہیں ہیں، وکرم اکرم ہمدان کی بیوی ہیں، یقیناً مجھے کوئی دلچسپی نہیں تم تینوں میں۔ انہوں ملکہ نے عام انداز میں ملازموں کو دیکھ کر منہ بنایا۔ ان تینوں کو سخت خوف ہوئی، وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کمتر محسوس کر رہی تھیں۔ وہ مسکرا کر آگے آئی۔ جب اس کی نظر فاریہ پر پڑی، چادر سے خود کو لپیٹا ہوا، بال آدھے جوڑے میں بندھے ہوئے، چہرہ دھلا دھلایا ہوا، وہی معصوم فاریہ جو جنت کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی تھی، اسے تسلی دیتی تھی۔ ہاں یہی تو تھی جس نے
اس سے غزوان کو چھینا تھا، یہ شاید اس سے غزوان چھینا گیا تھا۔ وہ چل کر اس کے قریب آئی اور اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا، چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ کیسی ہو فاریہ؟ یقیناً غزوان اور تم اب تک ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ہے نا؟ فاریہ نے سر جھکا لیا۔ فاریہ، میری دعا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہو تاکہ تمہارے شوہر کو پتہ چلے کہ بیٹی کی عزت اس کے ماں باپ کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ فاریہ نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نیلی آنکھوں میں فاریہ کو زخمی جنت نظر آئی۔ جس کام کے لیے آئی ہو وہ کرو اور نکلو یہاں سے، غزوان نے سخت لہجے میں کہا۔ فاریہ نے جنت کو دیکھا جس نے سختی سے اٹھیاں بھینچ لی۔ وہی آواز، وہی جملہ، نکلو یہاں سے۔ وہ اس کی طرف مڑی اور چل کر سفیان کے سامنے آئی۔ کاش کہ آپ نے اسے تھوڑی سی تمیز سکھائی ہوتی تو آج اسے پتہ ہوتا کہ چیئرمین کی بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ غزوان اس کی بات پر طنز بھرے لہجے میں ہنسا۔ چیئرمین کی بیوی؟ پتہ ہے جنت، مجھے پہلے لگا تھا میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ ایک امیر زادے سے چھوٹ کر دوسرے کو پکڑ لینا، واہ کتنی چالاک ہوتی ہو تم غریب اور گھٹیا گھرانے کی لڑکیاں۔ فاریہ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی۔ سفیان نے سخت نظروں سے غزوان کو دیکھا، جس کے چہرے پر صرف غصہ اور غزوان کا غصہ تھا۔ اف، میرے شوہر نے مجھے دل سے قبول کیا اور مجھے فخر ہے کہ میں جیسے بھی پہنچی اپنے فاتح تک پہنچی۔ اس نے ڈٹ کر صبر سے ملکاؤں کی طرح جواب دیا۔ تمہارے فاتح کون؟ وہ موچی کا بیٹا۔ ویسے کتنی چالاک ہو تم، اس فاتح کے پاس گئی ہوگی، اپنا دکھ سنایا ہوگا۔ سچائی بتاؤ میں تم اس گھٹیا اور نیچ فاتح کو صرف استعمال کر رہی ہو۔ محبت تو تمہیں اب بھی مجھ سے ہے، مان جاؤ یہ بات۔ فاریہ کی بھویں سکڑ گئی۔ سفیان اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور چل کر اس کے قریب گئی، بالکل سامنے۔ 3 قدموں کا فاصلہ تھا ان کے درمیان۔ جنت نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر طنزیہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ تم میری جنت ہو، میری بیوی، میری شریک حیات، میرے بچوں کی ماں۔ تم کبھی کسی کے سامنے کمزور مت ہونا۔ لوگ تو یہی کہیں گے تم نے ایک امیر زادے کو چھوڑا دوسرے کے پاس آ گئی، لیکن تم انہیں اپنے جواب اپنے الفاظ میں دینا، جیسے میری جنت غصے میں دیتی ہے۔ آئی سمجھ؟ جنت ہلکا سا مسکرائی اور زور تڑاک کر کے تھپڑ غزوان کے چہرے پر مارا۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ وکرم اور اکرم کے آنسو اٹھ گئے۔ ایک طرف کو جھکے غصے سے سیدھا ہوا تھا کہ جنت نے اسی ہاتھ کی الٹی طرف سے دوسرا تھپڑ مارا۔ غزوان نے فاریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سب عورتیں ہکی بکی رہ گئی۔ غزوان کو ناک سے خون نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ جنت کی انگوٹھی اس کی ناک پر لگی تھی۔ میرے فاتح نے مجھے اپنے طریقے سے جواب دینے کا کہا تھا اور میرا یہی طریقہ ہے غزوان شاہ۔ میرا شوہر اگر موچی کا بیٹا تھا تو اپنی قابلیت سے آج وہ چیئرمین بنا ہے، سمجھ آئی؟ گھٹیا تو تم تھے، تم ہو، ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ مجھے تو فاریہ پر افسوس ہے، سخت افسوس۔ غزوان نے انگارہ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے پہلی بار تھپڑ پڑنے پر جنت کو دیکھا تھا۔ اس وقت جنت ڈر گئے تھے، مگر آج جنت کی وحشت اس کے غصے سے بڑھ گئی تھی۔ اور سنو لڑکے، آج تو معاف کر دیا، اگلی دفعہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے اگر ایسی بدتمیزی کی تو، سمجھ آئی بات؟ غزوان کا خون ہلکا ہلکا نکل رہا تھا۔ جنت سفیان کی طرف مڑی اور ٹیبل سے کاغذ اٹھائے۔ تم لوگوں جیسے خاندان کے ساتھ ڈیل کرنے سے بہتر ہے میں فاتحہ کی رائزن کمپنی بند کروا دوں۔ میں صاف انکار کرتی ہوں اور میرا انکار فاتح کا انکار ہے، ذہن میں رکھنا۔ اس نے کاغذ کے 2 ٹکڑے کیے، 4، 8 اور سفیان کے منہ پر دے مارے۔ اس کی نیلی آنکھیں کوئلے کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے یوں ہی آنکھوں سے غزوان کو دیکھا، گھٹیا خون، اور سفیان کو کندھے سے ٹھوکر مار کر آگے نکل گئی۔ پیچھے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی چال سلو موشن میں تھی، وہ جس شان سے آئی تھی شان سے جا رہی تھی۔ البتہ پیچھے کھڑے لوگ سخت مایوس ہو گئے تھے آج جنت کے سامنے۔ چیئرمین آفس میں خوب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ الیکشنز کی وجہ سے میٹنگ رومز بھرے ہوئے تھے، ایسے میں راہداری سے تیز تیز چلتا فاتح نظر آ رہا تھا، ساتھ سائمن اور 2 گارڈز بھی تھے۔ سر فاروقی صاحب نے قیوم باجوہ کی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ سائمن کا تنفس تیز ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اسے بولنا پڑ رہا تھا۔ واقعی تمہیں لگتا ہے یہ اچھی خبر ہے؟ دروازے کے سامنے جا کر رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے سر، اس سے فائدہ ہو۔ فاتح اس کی بات پر طنزیہ لہجے میں ہنسا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ ہر چیز نفاست سے پڑی تھی۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولا اور کنٹرول چیئر پر بیٹھا۔ سائمن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ الیکشن کو صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، میرے ووٹ زیادہ ہو رہے ہیں تو فاروقی کو پیچھے ہٹنا ہی تھا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ سائمن نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا کہ فاتح نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کچھ اور ہے تو بتاؤ ورنہ مجھے کام کرنے دو۔ اس نے لیپ ٹاپ گھسیٹ کر سامنے کیا۔ سر، ندیم کی کال آئی تھی۔ فاتح نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو آگے بولو۔ آج مس جنت شاہ ولا گئی تھی۔ فاتح کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر سر، ان سے سفیان شاہ کے چھوٹے بھائی نے کچھ بدتمیزی کی۔ فاتح نے دانت پیسے۔ میم نے اسے 2 تھپڑ مارے اور وہ کمپنی کے کاغذ پھاڑ کر سفیان شاہ کے منہ پر مار آئیں۔ فاتح نے کے لب مسکرا اٹھے۔ اس نے سائمن کو جانے کا اشارہ کیا۔ فاتح نے موبائل اٹھایا اور جنت کو کال ملا کر موبائل کان سے لگایا۔
अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से पुरसुकून आवाज़ आई। वालेकुम सलाम, कैसी हो? उसने कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा ली। मैं ठीक हूँ, खैरियत? आज कैसे कॉल कर ली? फातिहा ने पेन उठाया। नहीं, ऐसे ही। ये बताओ क्या कर रही हो? उसने पेन को टिक करके बंद किया। अबू ज़र और जुनैशा को खाना खिला रही थी। दूसरे बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है, बस उन्हीं कामों में लगी हूँ। फातिहा की मुस्कुराहट गहरी हुई। आज रात तैयार रखना बच्चों को, हम बाहर डिनर करेंगे। उसने अंगूठे से पेन को ऑन किया। वाह जी, ये किस खुशी में? रज़वान को पड़ने वाले थप्पड़ों की खुशी में, ये कहकर फातिहा ने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। दूसरी तरफ जन्नत हेलो हेलो करती रह गई। फातिहा ने मोबाइल रखा और मुस्कुराहट बरकरार रखकर लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमा ली। वो मुझे थप्पड़ मार कर चली गई और तुम सब उसे एक लफ्ज़ ना कह सके। गजवान शेर की तरह धड़ा और ज़ोर से गुलदान नीचे फेंक दिया, जो चकनाचूर हो चुका था। फारिया के नए लब भींच लिए। सुफियान ने पहले गुलदान को देखा और फिर उसे। बस कर दो लड़के, बस कर दो। तुम्हें इसके सामने ये लंबी जुबान नहीं खोलनी चाहिए थी। विक्रम का अपना दिमाग कंपनी की वजह से फट रहा था। तुम सब उससे डर गए हो, मैं नहीं। वो आज तक वही कलाश खटिया सी लड़की है मेरे सामने। उसकी आवाज़ अब भी ऊंची थी। भूल जाओ कि वो अब कलाश घटिया है। गजवान, वो चेयरमैन की बीवी है, चेयरमैन की। पूरी फैक्ट्री उसने हमारी जला दी, हमारी बहन। सुफियान ने खामोश बैठी रुमैला की तरफ इशारा किया, जो उस वक्त सो रही थी। को पागल कर दिया, हमारे मुंह पर कंपनी के कागज़ फाड़ दिए। इसे रोक सकते हो ना? वो अब न जाने क्या करेगी। अपने गुस्से को काबू में रखो। गजवान तंजिया लहजे में हंसा। तुम सब नामर्द हो जो उस लड़की से डर गए। मैं उसका मुंह वही। बस। फारिया चीखी तो सबने उसकी तरफ देखा। तुम मर्द हो? हाँ, तुम मर्द हो। तभी एक लावारिस लड़की को, जिसका ना बाप था ना भाई, उसे बीच सड़क पर छोड़ दिया, बावजूद उसके कि वो उम्मीद से थी। तुम खुद को मर्द कहते हो? हाँ, वो पागलों की तरह चीख रही थी। गजवान ने मुठ्ठियां भींच लीं। अरे तुम सभी नामर्द हो। अगर एक भी मर्द होता तो उसे सहारा देता। तुम सबने उसे डांट डपट कर बदकार कहकर निकाल दिया। अरे मर्द तो वो है जिसने उसे तमाम खामियों के बावजूद कबूल किया। फातिहा इलियास मर्द है गजवान, और तुम नामर्द हो। फारिया शेरनी की तरह चीखी। गजवान चलकर उसके सामने आया। मैं नामर्द हूँ? ठीक कहा तुमने। तुम्हारी जो बकवास सुनता हूँ ना, इसलिए मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ मर्द कैसे होते हैं। उसने ज़ोर से फारिया के बाल पकड़ लिए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मुझे कहोगी ना मर्द? तुम्हें भेज देता हूँ उसी के पास जिसे तुम मर्द कहती हो। उसने फारिया के बाल मजीद मजबूती से पकड़कर झंझोड़ा। सुफियान और विक्रम ने उसे पकड़ा। जुलेखा बेगम और आलम शाह भी गजवान को रोकने लगे। सब औरतें हक्की बक्की रह गई। गजवान छोड़ो इसे, छोड़ो। उसकी हालत देखो, ये क्या कर रहे हो? गजवान ने जोर से सुफियान का बाजू पीछे हटाया। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, आप सब पीछे रहें तो बेहतर है। उसने सुफियान के सामने अंकिश शहादत उठाकर उसे टोका। हमदान चलकर उसके पास आया। रिजवान, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगी दर्द से। फारिया ने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर रुंधी हुई आवाज़ से कहा, दर्द से भरी आवाज़। रिजवान, छोड़ दो मेरी बहन को। हमदान ने उसके बाजू पर हाथ रखा। गजवान ने मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। उसने ज़ोर से गजवान के मुंह पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसके हाथों की गिरफ्त ढीली हुई। उसने कैसे फारिया को छोड़ा पता न चला। पूरा घर कुछ टूटने की आवाज़ से गूंजा। सिमला ने मलाइका को उसे रोकने का इशारा किया, मगर माया डर के उसके पास ही ना गई। गजवान ने उंगली से मुंह से निकलता खून देखा। उसकी तरफ लपकने ही लगा था कि फारिया। जुलेखा बेगम की चीख पूरी शाविला में गूंजी। जोर से छोड़ने की वजह से फारिया खुद को संभाल न सकी और शीशे की मेज़ पर जोर से जा गिरी, जो उसके गिरने से चकनाचूर हो गया। सुफियान का मुंह खुला का खुला रह गया। फारिया दर्द से चीख रही थी। शमेला और रशना उसकी तरफ भागी। हमदान के होश ही उड़ गए और गजान, उसे तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके अंदर रूह भी है। कुछ कांच फारिया के जिस्म के अंदर लगे और वो हिस्सा खून से भरा था, और वो बस दोहरी पड़ी दर्द से चीख रही थी। या अल्लाह, इसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रशना ने उसे सीधा किया तो वो जर्द हो चुकी थी। गजवान, इसे उठाओ, अस्पताल लेके जाना है। लेकिन गजवान को सबकी आवाज़ें खाई से आती हुई महसूस हुई। हमदान जल्दी से आगे बढ़ा और फारिया को उठा लिया। फारिया ने आंसू भरी आंखें हल्की सी खोलकर शशतर खड़े गजवान को देखा। गजवान, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। ह- अस्पताल सख्त मनहूस का शिकार था। ये वो जगह थी जहाँ लोगों के जीने मरने के फैसले होते थे। ऐसे में सुफियान, हमदान, रशना, गजवान और जुलेखा बेगम ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े थे। बिल्कुल खामोशी। दूर दूर तक बस कुछ लोग ही मौजूद थे। गजवान रेलिंग पर हाथ रख के खड़ा दूर कलाओं को घूर रहा था। सुफियान, रशना और जुलेखा बेंच पर बैठे हुए थे और हमदान दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। गजवान, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करूँगा। हमदान ने कांपती आवाज़ में कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारी फारिया ठीक होकर वापस आ जाएगी। जुलेखा बेगम, जो उंगलियों में तस्बीह रोल रही थी, हमदान को देखकर नरमी से बोली। गजवान बस दूर खला में घूर रहा था। इंशाल्लाह मोम, इंशाल्लाह। सुफियान ने जबरन मुस्कुरा कर कहा। इतने में एक डॉक्टर वार्ड से बाहर निकली। मुंह पर मास्क और हाथों में डॉक्टर ग्लव्स थे। उसने बाहर निकलते ही मास्क मुंह से उतारा। सब सब उसकी तरफ मतवज्जह हुए। गजवान जल्दी से डॉक्टर के पास आया।
میری بیوی کیسی ہے وہ؟ اب پلیز کہہ دیں کہ مبارک ہو پلیز۔ غزوان کی حالت کسی بچے کی طرح تھی، ڈاکٹر کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہو گیا۔ کہیں کئی امیدیں غزوان کے چہرے پر تھیں۔ مسٹر غزوان دیکھیں، ہمارے بس میں جو تھا ہم نے پوری کوشش کی، لیکن غزوان کا سانس تھما۔ ڈاکٹر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ آپ کے ٹوین بیبیز تھے، لیکن وہ پھر رکی اور دھوپ نکلا۔ لیکن کیا رکی جاتی ہیں؟ بولے کیا؟ اونچی آواز میں دھڑا۔ لیکن ایکسیڈنٹ اتنا سخت تھا کہ نہ ہم بچوں کو بچا سکے۔ ڈاکٹر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سفید ہونٹوں والے غزوان کو، اور نہ ہی ہم ماں کو بچا سکے۔ باہر زور سے بجلی کڑکی اور سارا کھڑکی سے نظر آتا منظر روشن ہو گیا۔ غزوان کو لگا پوری دنیا کا خاتمہ بس یہیں ہو گیا۔ اس کا منہ ہلکا سا کھل گیا، وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ زلیخا بیگم اور رشنا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہمدان کا پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سفیان ہکا بکا، کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا، کبھی غزوان کو جو برف کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ، یہ قیامت ٹوٹ گئی۔ زلیخا بیگم وہیں سر پکڑ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سفیان یہ کیا؟ فاریہ، نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فاریہ تو رشنا نے روتے ہوئے سفیان کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ سفیان نے ہلکی سی نظر اٹھا کر رشنا کو دیکھا۔ سفیان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ غزوان اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ ہمدان خاموش آنسوں بہا رہا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے صبر دے، میری شہزادی بیٹی ارے راضیہ کی نشانی تھی۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے اٹھا لیتا، اس جوان بچی کو کیوں اٹھایا؟ اللہ جی! زلیخا بیگم سر پکڑ کر رو رو کر کہہ رہی تھی۔ غزوان اس قدر اونچی آواز میں چیخا کہ پورا آپریشن تھیٹر گونج اٹھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھنے لگے۔ رشنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، وہ مزید آواز سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ غزوان دیوار کے قریب گیا اور ایک بار پھر چیخ کر زور سے دیوار کو مکے مارنے لگا۔ اس کی حالت وحشت ناک ہو گئی تھی، وہ بس درد سے چیخ رہا تھا اور بار بار مکے مارنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ سخت زخمی ہو گیا، دیوار سے رنگ اتر گیا۔ سفیان اسے روکے، خدا کے لیے اس کے ہاتھ دیکھے۔ رشنا نے روتے ہوئے سفیان کو کہا۔ سفیان جیسے ہوش میں آیا اور جا کر غزوان کو پکڑا۔ غزوان رک جاؤ، غزوان خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ میرے بھائی، سنبھالو خود کو۔ اس نے غزوان کے ہاتھ روکے، غزوان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سفیان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بھائی سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا فاریہ کو، میری فاریہ چلی گئی بھائی، میری فاریہ چلی گئی۔ وہ رو رہا تھا کسی بچے کی طرح۔ سفیان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ صبر کرو غزوان، تمہیں سنبھلنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے سنبھلنا ہوگا، شاباش، قابو کرو خود کو۔ اس نے غزوان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، وہ رو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سفیان اور ہمدان بھی خود پر قابو نہ کر سکے۔ سفیان نے ایک بار پھر غزوان کے سر پر پیار کیا، جو منہ وہیں رکھ کر ہلکی سی سسکیوں سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ آنسو غزوان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، قیامت ٹوٹ گئی تھی ان پر، ایسی قیامت جسے غزوان کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس نے جنت کا ایک بچہ مارا تھا، خدا نے اسے 2 بچے اور بیوی چھین لی۔ مکافات عمل اٹل ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے پر ٹلتا نہیں ہے۔ بارش باہر تڑا تڑ ہو رہی تھی، جیسے آسمان فاریہ کے مرنے پر رو رہا ہو۔ ساحل پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بارش اتنی تیزی سے برس رہی تھی کہ سمندر اونچی اونچی لہروں سے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سردی حد درجے کی بڑھ گئی تھی، ننگے پاؤں ساحل پر چل رہی تھی، جوتیاں نہ جانے کہاں اتر گئی تھیں۔ ہوا سے اس کے کپڑے اور بال تیزی سے اڑ رہے تھے، سارا جسم بارش سے بھیگ چکا تھا، دوپٹہ سر سے اتر کر کندھے پر لٹک رہا تھا۔ رانیہ کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگ کھوئے، ماں باپ کا پیار، پورا خاندان، اپنا شہر، یہاں تک کہ خود رانیہ بھی اس کا مقابلہ تم مت کرو، تمہارا مقام بے شک اس سے نیچے ہے۔ سن لیا جو آپ آنسو گالوں کو چیٹ رہے تھے۔ سمندر کی لہریں اٹھ اٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں ارے یہ تو وہی ہے فاتح، آپ نے کیا چھپایا اور آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ جنت دروازے پر کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، آج پینٹ والی بسکٹ کھا لیے تھے جس کی وجہ سے الرجی ہوگی۔ اسے صاف محسوس ہوا جیسے دراز میں فاتح نے کوئی چیز ڈالی ہو۔ جنت نے اس کے سونے کے بعد دیکھا تو رانی کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ ماضی کا منظر غائب ہوا تو حال دکھی اور اندھیرا سمندر نظر آنے لگا۔ اچھا چلو اب وہ اچھی سی بیوی والا بوسہ دو۔ اس نے اپنے لبوں پر زور سے ہاتھ پھیرا، جیسے اس نے غزوان کا ماتھا چوما تھا اسی سمندر کے سامنے۔ اے سمندر، تو بھی گواہ رہنا، آئی لو یو جنت، آئی لو یو۔ جنت کے قدم وہیں تھم گئے۔ جنت، تم سفیان کی پہلی اور آخری محبت ہو، تم جتنا مجھ سے دور بھاگ لو اس دل میں۔ سفیان نے جنت کی انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر رکھی۔ کبھی تمہاری محبت ختم نہیں ہوگی۔ ہوائیں تیزی سے چل رہی تھی۔ تم میری جنت ہو، اکیلے میں میرے ساتھ دینے والی جنت۔ کبھی تم نے مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، تم سچ میں رانیہ سے بہت الگ ہو۔ سمندر کی لہریں اونچی ہوئیں، اس نے قدم بڑھانا شروع کیے۔ تم دراصل میری محبت کی قدر نہیں ہے لڑکی، یاد رکھنا، میں دنیا میں جتنے بھی ہمدرد آ جائیں، تمہارے کبھی کوئی مجھ جیسی تم سے محبت نہیں کر سکے گا، کیونکہ تم سفیان جہاں کی پہلی محبت ہو۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھی۔ تم میری پیاری سی بیوی کے لیے میرا پیارا سا تحفہ، جنت، مجھے
تم مجھے ایک میسج کرنا، میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ جنت اگر میں تمہیں حاصل نہ کر سکا تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ آپ پر غصہ سوٹ کرتا ہے کہہ رہی ہوں، چودھری کا چاند لگ رہی ہو مجھے تم جیسا لگتا ہے یہ۔ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، دل کرتا ہے اسے دیکھتا رہوں، اس کی وہ نیلی آنکھیں جس کی وجہ سے میں روز مدہوش ہو جاتا ہوں۔ جنت نے مٹھیاں زمین پر رکھ لیں۔ آپ کی یہ ریئل آئیز ہے؟ سفیان کی آواز کانوں میں گونجی۔ واہ یار! اس کے منہ سے فاتح اور رانے کو دیکھ کر بے ساختہ الفاظ نکلنا اور فاتح کا مڑ کر اسے دیکھنا، سب کچھ اس کے لیے بھیانک ماضی تھا۔ آئی ہیٹ یو موم بابا۔ جنت ہم دونوں کا نکاح کر لینا چاہیے، میں اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی، ابھی اور ماہی کا بھی فائدہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ کوئی وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے۔ آنسو گال کے کس حصے کو چیر رہے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بارش بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ جنت نے مٹھیوں میں گیلی مٹی بھری۔ حسن پر ناز نہیں کیا جاتا جنت، یہ کبھی کبھی بہت بھیانک شکل لے لیتا ہے، وہ کہتے نہیں حسن ظالم ہوتا ہے اور محبت اندھی۔ فضا بیگم نے بھی اس کے بھیانک ماضی میں حصہ لیا۔ جنت خدا کا واسطہ ہے مت تڑپاؤ مجھے یوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ قدر کرو، محبت کرنے والے ہمیشہ نہیں ملتے، صرف مطلب نکالتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں سفیان، صرف تمہارے منہ سے دو پیار بھرے لفظ سننا چاہتا ہے بس۔ جنت اونچی آواز میں چیخ کر رونا شروع ہو گئی، مٹی سے بھرے ہاتھ منہ پر ملے، اس کا سارا منہ مٹی سے بھر گیا اور مزید ہاتھ زمین پر زور زور سے مارنے لگی۔ کیوں کیوں اتنا بھیانک؟ کیوں کھیل کھیلا قسمت نے میرے ساتھ؟ کون سا گناہ کر دیا تھا میں نے؟ اللہ کس گناہ میں پکڑا مجھے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چلا رہی تھی، مجھ سے جو محبت کرتا تھا میں اس سے دور بھاگتی تھی، اور جو مجھے استعمال کرتے ہیں میں نے ہمیشہ ان سے محبت کی۔ یہ کیسی سزا ہے اللہ؟ کوئی اس دنیا میں جنت سے محبت نہیں کرتا، نہ میری ماں نہ کوئی باپ جس کے سینے سے لگ کر رو سکوں۔ جنت سے جان سے زیادہ محبت کی تھی میں نے اس شخص سے، یہ سمندر بھی گواہ ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ بارش مزید تیزی سے برسنے لگی۔ ایک تو فاریہ کا غم اس آسمان پر سخت بھاری تھا، اوپر سے جنت کی چیخیں بھی اسے تڑپا رہی تھی، سمندر زور زور سے ٹھانٹے مار رہا تھا۔ میری کیا غلطی تھی اللہ؟ فاتح بھی مجھ سے زیادہ رانے سے محبت کرتے ہیں، غزوان بھی فاریہ سے محبت کرتا تھا، اور سفیان صرف اسے مجھ سے سچی محبت تھی اور میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کیسی چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ اللہ تجھے واسطہ اس سمندر کا پانی کا میری جان نکال دے، مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دے اللہ۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے اللہ، میں اکیلی رہ گئی ہوں ایک بار پھر اکیلی۔ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے امی کے پاس بھیجے، میں ان کے سینے سے لگ کر گھنٹوں رونا چاہتی ہوں اللہ۔ وہ اتنا تڑپ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ روتے ہوئے زمین پر سڑ لگ گیا۔ بارش کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی، اس کا جسم برف بن چکا تھا، منہ اب پانی کی وجہ سے صاف تھا مگر ٹھنڈ کی وجہ سے نیلا پڑ رہا تھا۔ اسے سخت سہارے کی ضرورت تھی، وہ زمین پر لیٹی چیخ کر اللہ اللہ کر رہی تھی، بغیر پانی والی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی وہ۔ تبھی اچانک کسی نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا۔ دھڑکتے دل کی آواز جنت کو سنائی دے رہی تھی، چھوڑو مجھے مرنے دو، یہاں میں استعمال کی شدہ چیز ہوں، مجھے اور کیا استعمال کرو گے؟ چھوڑو مجھے، اپنی امی کے سینے لگ کر رونا ہے مجھے، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، تڑپ تڑپ کر مزاحمت کر رہی تھی مگر گرفت مضبوط تھی، مگر جیسے وہ شخص اسے اپنے اندر سنبھال لینا چاہتا ہو۔ جنت مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے الفاظ تمہیں اتنی تکلیف پہنچائیں گے، پلیز معاف کر دو اور چلو یہاں سے۔ وہ فاتح تھا جو اسے ڈھونڈتا ہوا تک آیا، اس نے جنت کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے مرنا ہے فاتح، اور غزوان نے مجھے استعمال کیا اور سفیان کی میں نے قدر نہیں کی، مجھے مرنے دو، مجھے صرف اپنے جسم سے نفرت ہے، اسے بے جان ہونے دے۔ جنت کی آواز مزاحمت اور چیخنا کم ہو رہا تھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، میری امی کے پاس بھیج دو مجھے، میں صرف استعمال ہونے والی شے ہوں، مجھے میرے شوہر میرے فاتح نے استعمال کر لیا۔ فاتح نے آنکھیں مچھ لی اور گرفت مزید مضبوط کی۔ اب مجھے مرنے دو اللہ، مجھے موت دے دے، موت اللہ موت۔ اب جنت کا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا، اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ فاتح نے لب کھینچ لیے۔ اف فاتح، تھوڑا تو خیال کرتے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اف۔ اس نے جنت کو اٹھایا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چلا گیا۔ سمندر انہیں دور جاتے دیکھ رہا تھا، بارش اب بھی ویسے ہی برس رہی تھی، آسمان کا صرف جنت کے لیے ہی نہیں رونا تھا، ابھی تو ایک پہاڑ جیسا غم اور بھی تھا رونے کے لیے۔ شاہ ولا میں کہرام مچا ہوا تھا، ہر طرف حیرت ہی حیرت تھی، ایک جوان موت نے سب کے دل دہلا دیے تھے۔ سفید چادر میں لپٹی فاریہ ہر چیز سے بے نیاز چرپائی میں پڑی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد کھڑی گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، عورتیں کانوں میں کسر کسر کر رہی تھیں، کچھ تو فاریہ کا چہرہ دیکھ کر آنسو بہانے لگتی، اسے غسل دے دیا گیا تھا۔ فرح رشنا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور آریان زلیخا بیگم کی گود میں بیٹھا رو رہا تھا۔ سفیان، اب دفنانے کا وقت ہو گیا ہے، 11:30 بجنے میں کچھ وقت رہ گیا ہے، فارس صبح ہی لاہور سے آ گیا تھا، اس نے سفیان کے کان میں کہا۔ سفیان نے افسردگی درجے سے صوفے پہ بیٹھے غزوان کو دیکھا جو سر پکڑے گھٹنوں پر کونیاں رکھے بیٹھا تھا۔ تعجب کیا ہوگا، غزوان کیسے سنبھلے گا پہلے جیسا؟ فارس نے بھی غزوان کو دیکھا، عالم شاہ چل کر اس کے قریب آئے۔ سفیان چلو، 11:30 ہو گئے ہیں، انہوں نے فارس اور سفیان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ فارس نے
سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ بہتر کرے گا، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی، ہم تو بے بس ہیں اس کے سامنے، تم جاؤ اسے کہو کہ بیوی کو کندھا دے۔ سفیان نے سر کو خم دیا اور چل کر غزوان کے قریب گیا۔ وہ اب بھی بے حرکت بیٹھا ہوا تھا، غزوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ، غزوان نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، سامنے سفیان کو پا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور گردن پھر سے جھکا لی۔ اٹھو غزوان، نماز جنازہ کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ، شاباش اٹھو، فاریہ کو کندھا دو۔ غزوان نے لبوں کو دانتوں میں دبایا، آنکھیں سخت تکلیف کی وجہ سے بھر آئیں۔ غزوان کھڑا ہوا۔ سفیان نے ہمدان اور وکرم کو اشارہ کیا، سب مرد عورتوں والی کی طرف آ گئے۔ عورتوں نے جب غزوان کو دیکھا تو دل پکڑ کر رہ گئے۔ اوف میرے اللہ، کیسی قیامت ٹوٹی اس بچے پر! ایک ضعیف عورت کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آریان زلیخا کی گود سے اتر کر بھاگ کر غزوان کے پاس گیا۔ بابا بابا، ماما سے کہنا اٹھ جائیں۔ غزوان نے خالی نظروں سے سر جھکا کر اسے دیکھا۔ رو رو کر بچی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ غزوان کچھ نہ بولا۔ میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا ہے غزوان، اس کو مت رلایا کرو۔ غزوان کی آنکھوں سے آنسو بہے اور گالوں کو چیٹ کر داڑھی پر رک گئے۔ وہ لوگ چل کر نعش کے پاس گئے۔ سب عورتیں کھڑی ہو گئی۔ غزوان نے ہاتھ بڑھا کر فاریہ کے چہرے سے سفید لحاف اٹھایا۔ ایک دم ہوا کا جھونکا آیا، غزوان کے بال اڑے۔ غزوان، فاریہ کی آواز کانوں میں گونجی۔ غزوان وہیں بیٹھ گیا اور چارپائی پر سر رکھ کر رو دیا۔ اس نے ناخیال کیا وہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں یا مرد۔ وہ رویا، اس کی محبت مر گئی تھی، اس کی سچی محبت، اس کی فاریہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے سر اٹھایا، فاریہ کے سفید کپڑے سے ڈھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عورتیں اسے دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ فاریہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر فاریہ کے پاس آئی۔ ماما، ماما جی۔ غزوان نے نظریں پھینک کر اسے دیکھا، وہ اسے جگا رہی تھی کسی ضرورت کی وجہ سے۔ غزوان نے ایک بار پھر فاریہ کو دیکھا۔ میری دعا ہے فاریہ، تمہارے گھر بیٹی ہو تاکہ غزوان کو پتہ چلے ایک بیٹی کی عزت اس کے ماں باپ کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اسے فاریہ کی دوسری طرف جنت کھڑی دکھائی دی، یہ اس کا ضمیر تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کھلے دل سے ہنس رہی تھی۔ غزوان آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، بس آنکھیں پوری کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا غزوان؟ محبت دور جا رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں، دل چرا جا رہا ہے نا؟ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا تھا؟ میں اس سے زیادہ تڑپی تھی۔ یہ اس نے فاریہ کی طرف اشارہ کیا، یہ خدا کا انصاف ہے، یہ مکافات ہے، یہ میرا انتقام ہے غزوان، یہ میرا انتقام۔ غزوان نے انہی نظروں سے فاریہ کے سفید چہرے کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنت وہاں نہیں تھی۔ نہیں نہیں، رکو، خدا کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سفیان اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا غزوان؟ اس نے غزوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غزوان اس کی طرف مڑا تو ڈرا ہوا تھا۔ سفیان کی بھویں اسے دیکھ کر سکڑ گئی۔ رومیلہ چلتی ہوئی فاریہ کے نعش کے پاس آئی۔ وہ بھائی جنت۔ سفیان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، یہ اس کا انتقام ہے، میری فاریہ اس نے چھین لی۔ وہ انتہائی اونچی آواز میں بچوں کی طرح چیخا۔ رومیلہ بنا پلکے جھپکائے فاریہ کو دیکھ رہی تھی۔ غزوان جنت کو بلا رہا تھا۔ زلیخا بیگم منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ بچے دونوں رشنوں کے پاس کھڑے اپنے چیختے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ فاریہ، فاریہ موم، یہ فاریہ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ رومیلہ نے فاریہ کے اوپر سے سارا لحاف اتار دیا۔ رو رو کر فاریہ کو اٹھانے لگی۔ شمیلہ بیگم اور زلیخا اس طرف بھاگی اور اسے روکا۔ کائنات نے فاریہ کا لحاف واپس اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ جنت، جنت واپس آ جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ غزوان وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رومیلہ اپنا چیخ چیخ کر فاریہ کو بلا رہی تھی۔ عورتوں کے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منظر دیکھ کر نکل آئے۔ غزوان کے دونوں بچے رو رہے تھے۔ سفیان نے لب بھینچ لیے اور غزوان کے پاس بیٹھا۔ اٹھو غزوان، انسان مرنے کے لیے ہی آتا ہے، اسے جنت نے نہیں مارا، اللہ نے اسے بلایا ہے، تماشا مت بناؤ جنت کا اور ہمارا۔ اٹھو، اسے اللہ کے حوالے کراتے ہیں، اٹھ جاؤ، اسے اس کی منزل پر پہنچائیں۔ اٹھ جاؤ، خدا کے لیے اٹھو غزوان۔ غزوان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ رومیلہ رو رہی تھی، بچوں کی طرح زلیخا بیگم کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ غزوان چارپائی کے قریب اور ہاتھ بڑھا کر فاریہ کا لحاف ہٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ غزوان، میں اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے مر جاؤں گی، تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں گی، پتہ چلے گا تمہیں میری قدر۔ اسے فاریہ کے ماتھے پر ماتھا رکھا اور آنسو بہائے جو فاریہ کے چہرے پر گرے۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں فاریہ، بہت اکیلا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اف! یہ کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور سفیان کو دیکھ کر سر ہلائے۔ سفیان نے وکرم لوگوں کو اشارہ کیا۔ غزوان جھکا اور چارپائی کو کندھے پر رکھ کر سیدھا ہوا۔ رومیلہ زلیخا سے الگ ہو اور بھاگ کر غزوان کے پاس آئی۔ بھائی بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں فاریہ کو؟ نہیں، نہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، نہیں لے کر جائیں، یہ میری بچپن کی دوست ہے اور بہن ہے۔ بھائی اسے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں اس خالی کوٹری میں ٹالیں گے آپ اسے؟ آپ اپنی فاریہ کو ہاں نہ لے کر جائیں۔ فاریہ رومیلہ بچوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ عالم شاہ نے زلیخا بیگم کو اشارہ کیا، وہ آگے آئیں اور اسے پکڑ لیا۔ غزوان نے قدم آگے بڑھائے۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر پہلی بار دیکھنے والی فاریہ نظر آئی۔ رومیلہ چیخ چیخ کر غزوان کو بلا رہی تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی غزوان، لیکن ایک بات، اگر خدا تمہارا ہے تو خدا میرا بھی ہے۔ غزوان کے قدم لان کی راہداری پر تھے جہاں جنت سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ نہیں فاریہ، فاریہ واپس آ جاؤ ورنہ۔ نہیں، روکے بھائی، خدا کے لیے رک جائیں۔ اچھا، یہ یہاں بیٹھ کر ختم کر لو ورنہ موم تمہیں قبول نہیں کریں گی۔ کیا؟
اسے فاریہ کا وہ چہرہ نظر آیا، آنسو آنکھوں سے ٹوٹا۔ رومیلا کی چیخیں، جنت کی ہنسی اور فاریہ کی خاموشی یہ غزوان کے ضمیر پر بوجھ بن گیا۔ وہ لوگ شاہ سے نکل گئے اور ان کے ساتھ ہی فاریہ بھی ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے نکل گئی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک نرم ملائم بستر پر پایا۔ اس نے ہلکی آنکھیں کھولی، سر بھاری بھاری محسوس ہوا اور رات کا منظر اسے سارا یاد آیا۔ فاتح فاتح کہاں ہے؟ اس نے خود سے لحاف اٹھایا، موبائل کی طرف بڑھ گئی، کال ملا کر موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے بڑے پیار سے سلام کیا گیا۔ فاتح، رات آپ آئے تھے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ فاتح ہلکا سا ہنسا۔ جی ہاں محترمہ، اور ایک دفعہ ذرا بزرگ کا سر بھی دیکھ لینا۔ آپ کی حالت دیکھ کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ… وہ خاموش ہو گیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کوٹ میں تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے کاٹ کی طرف گئی۔ وہ کھیل رہا تھا تو میں اسے مائی کے کمرے میں چھوڑا ہے۔ جنت جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جنت سوری، وہ ذرا رک کر بولا۔ جنت کچھ نہ بولی۔ مجھے کام ہے، اللہ حافظ، اس نے خفگی سے کہا۔ کوئی نہیں، میں تمہیں آ کر منا لوں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ رات گزاروں گی، بلکہ اب میں ماہی لوگوں کے ساتھ ہی سویا کروں گی۔ آپ اکیلے آرام سے رانیہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ فاتح نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ دیکھ لیتے ہیں تم کتنے دن میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ جنت سیڑھیوں کے سامنے رکی۔ فاتح، مجھے ہر کسی سے نفرت ہو گئی ہے، غزوان سے، آپ سے سخت نفرت ہے۔ آپ لوگوں نے صرف میرے ساتھ کھیلا ہے، بس کسی نے بدلہ لیا ہے، کسی نے فائدہ اٹھایا ہے۔ باہر لائن میں جھانکا جہاں گارڈز کھڑے تھے اور سفیان، فاتح نے دھیمی آواز میں کہا جیسے پوچھ رہا ہو۔ اس نے کیا کیا؟ جنت نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ جو سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انہی کا دل دکھانے کی وجہ سے۔ آج میں سفیان کے ساتھ ہوتی تو شاید اس حال میں نہ ہوتی، کیونکہ میں ان کی پہلی بیوی ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ آنکھیں نم تھیں، مگر انہیں صاف کر کے ماہی کے کمرے میں گئی، جہاں ابوذر اور زنائشہ سو رہے تھے۔ جنت ان کے قریب گئی۔ ابوذر کے ماتھے پر نیل پڑا ہوا تھا، وہ سخت سوجن کا شکار تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا میرے بچے کو؟ جنت نے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے اور آنکھیں بڑھائی۔ ایک ننھے سے بچے کو اتنا سخت زخم! وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ کے ابوذر کا ماتھا اور گال چوما، جب اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ ابوذر کی آنکھ اس کی وجہ سے کھل گئی۔ جنت نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو بیٹے، تو کیلیفورنیا پہنچ گئی؟ ابوذر نے دیکھا تو ایک دم سے رونے والا منہ بنا کر اس کی طرف لپکا۔ ہاں میں پہنچ گئی، مگر آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ اس نے موبائل کان اور کندھے کے بیچ دبایا اور ابوذر کو اٹھا لیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ابوذر نے ماں کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ میم، وہ غزوان لاشاری کی بیوی فاریہ۔ جنت نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ ہاں ہاں، فاریہ، کیا ہوا اسے؟ ابوذر نے ماں کو دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ میم، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ابوذر ہلکا ہلکا رونا شروع ہو گئے اور ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جو کہیں اور ہی کھو گئی تھی۔ کیا؟ مگر وہ تو کل بالکل ٹھیک تھی، کیسے ڈیتھ ہو گئی؟ میرے اللہ! اس نے سر پکڑ لیا۔ بچہ رو رو کر انگلیاں منہ میں ڈال رہا تھا۔ دودھ دے دو کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ جنت کے ہوش ایک دم اڑے۔ جی میم، وشی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے خاوند نے انہیں کسی بات سے دھکا دیا اور وہ کانچ کی ٹیبل پر گری، اور اس کے بعد ان کے ٹوئن بچے اور وہ خود بھی مر گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ غزوان شاہ کا بہت برا حال ہے، وہ پاگلوں کی طرح روئے۔ جنت نے ایک لفظ اور نہ سنا کال بند کر دیا۔ ابوذر کو اٹھائے باہر آئی۔ صفیہ، بات سنو میری۔ ایک ملازمت دوڑتی اس کے پاس۔ یہ اسے کچھ کھلاؤ، یہ سخت بھوکا ہے۔ اس نے روتا ہوا بچہ صفیہ کو دے دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ، یہ رات کو بھی ایسے ہی سویا تھا، کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ صفیہ نے سر ہلایا، اسے لے کر کچن میں چلی گئی۔ جنت جلدی سے باہر گئی۔ شاہد، گاڑی تیار کرو جلدی سے۔ ملکہ نے نوکر کو حکم دیا۔ وہ اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ گارڈ چل کر اس کے قریب آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو صاحب سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بغیر ہم آپ کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ جنت کی بھویں سکڑ گئی اور پیر پٹک کر اندر گئی اور موبائل پر انگلیاں مار کر کان سے لگایا۔ چند سیکنڈ بعد کال اٹھا لی گئی۔ واہ، دیکھو، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، فاتح نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ فاتح پلیز، آپ گارڈز کو حکم دیں تاکہ مجھے باہر لے کر جائیں۔ جنت عجلت میں لگ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے اب تم نے؟ فاتح نے فائل کے کنارے پر انگلی پھیری۔ جنت نے گہرا سانس لی۔ مجھے شاہ ولا جانا ہے۔ فاتح کا آبرو اٹھا۔ واقعی؟ کہیں سفیان نے تمہیں کچھ پلا تو نہیں دیا جو اب روز اس کے گھر جاؤ گی؟ جنت نے دانت پیسے۔ فاتح، فاریہ غزوان کی بیوی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 2 جڑواں بچے بھی مر گئے ان کے۔ فاتح نے افسوس سے اوہ کی۔ وہ جو احمد شاہ کی بیٹی تھی؟ جنت نے جلدی سے جی کہا۔ ایک منٹ رکو۔ اس نے موبائل سائیڈ پر کیا۔ سائمن، اندر آؤ جلدی۔ اس نے سائمن کو آواز دی تو بجلی کی طرح اندر آئے۔ جی سر۔ وہ ہاتھ باندھ کر ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اگلی میٹنگ کب ہے؟ سائمن نے ڈائری کھولی اور صفحے پلٹانے لگا۔ سر، 2 گھنٹے بعد۔ فاتح نے اسے جانے کی اشارہ کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ جنت، تم تیار ہو؟ میں آ رہا ہوں، ساتھ چلتے ہیں ہم۔ اس نے بلو فائل سائیڈ پر رکھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی آنا۔ جنت سیڑھیوں کی طرف گئی۔ ٹھیک ہے، میں 20-25 منٹ تک آتا ہوں، یہ کہہ کر فاتح نے کال بند کی اور جنت نے لب کاٹے۔ اور فاریہ، تم اس چیز کی مستحق نہیں تھی، اس کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، یہ بہت بڑا غم ہے آپ لوگوں کو۔ فاتح نے انگلیاں باہم ملائیں اور بازو گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھا۔ بیٹا، خدا کی دین تھی، اس نے لے لی ہماری
اس پر کوئی قدرت نہیں، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا بیٹا کیسے سنبھلے گا۔ زلیخا بیگم کی بات پر جنت نے سر اٹھا کر فاتح کو دیکھا، فاتح نے بھی اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ صفیہ کا ایک آبرو اٹھا، آج وہ کراچی کے سب سے بڑے سیلیبریٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بات صفیہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بات کہوں جنت، اگر تم غزوان کو تھپڑ نہ مار کر گئی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ فاتح نے ایک دم نظریں اٹھا کر صفیہ کو دیکھا اور جنت نے سر جھکا لیا۔ ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، جنت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، فاتح نے سخت لہجے میں کہا۔ سائمن نے آنکھیں سکیڑ کر اس عورت کو دیکھا اور منہ بنایا جیسے کہہ رہا ہو کیا چیز ہے یہ۔ نہیں فاتح صاحب، انہوں نے اپنی طاقت دکھانی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ تم اب چیئرمین مین نہیں بلکہ تم ہائی لیڈر کی بیوی بن گئی ہو، تمہیں فیکٹری بھی جلا سکتی ہو اور بیٹھے بیٹھے لوگوں کو پاگل۔ صفیہ جاؤ جا کر کچن میں دیکھو ابھی تک ملازمہ کیوں نہیں ہے، اٹھو جاؤ، میں نے کہا۔ زلیخا بیگم نے غصے سے کہا۔ صفیہ کھڑی ہوئی اور فاتح نے تلخ ویسے صحیح کہتا ہے غزوان، پتہ نہیں اب آپ لوگ اس سے کیوں ڈرتے ہیں، اوہو۔ یہ کہہ کر وہ منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ رشنا نے چور نظروں سے جنت کو دیکھا۔ سفید لباس پہنا ہوا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، کندھے پر چادر، چہرہ دھلا دھلا، کوئی میک اپ نہیں تھا اس میں۔ نیلی آنکھیں اب بھی ویسے ہی چمک رہی تھی مگر ان میں کاجل نہیں تھا۔ ساتھ بیٹھے فاتحہ نے سفید قمیص شلوار کے اوپر سفید سوٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، آگے سے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بالوں کو اوپر کیا ہوا تھا، داڑھی نفاست سے کٹی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ویسا ہی پر رونق لگ رہا تھا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، لگتا ہے انہوں نے لیٹ آنا ہے۔ فاتحہ سیدھا ہوا۔ نہیں بیٹا، وہ دیکھو ملازمہ چائے لانے والی ہے، وہ پی کر جانا۔ زلیخا بیگم نے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی موجود نہ تھا، یہ صوفیہ کی حرکت تھی۔ انہوں نے رشنا کو اشارہ کیا تو وہ اٹھنے لگی۔ نہیں، ہم یہاں چائے پینے نہیں آئے، ہم بس تعزیت کرنے آئے تھے۔ جنت کھڑی ہوئی اور ساتھ میں فاتحہ بھی کھڑا ہو گیا۔ فاتحہ کے کھڑے ہوتے ہی رشنا اور زلیخا بیگم بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سائمن نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ بیٹا میں نے چائے کا کہا ہے، پر شاید کسی نے، وہ شرمندہ انداز میں بولی۔ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، فوتگی والے گھر میں کوئی چائے پانی نہیں آتا، اور ویسے بھی جنت نے ابھی ہی ناشتہ کیا ہے نا جنت؟ فاتحہ نے آخری لفظوں پر تاکید کے لیے زور دیا۔ جی جی آنٹی، اس نے یکدم سر ہلایا۔ زلیخا بیگم پھیکا سا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے آنٹی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مسز سفیان۔ اس نے دونوں کو سر سے سلام کیا اور فاتحہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں لان کی راہداری میں پہنچے ہی تھے کہ جنت کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ فاتحہ بھی اس کے ساتھ رک گیا۔ غزوان کی حالت آج ویسی نہیں تھی جیسی 7 سال پہلے گاڑی کے سامنے کھڑے غزوان کی تھی۔ بال ماتھے پر پڑے ہوئے تھے، داڑھی ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی، چہرے پر آنسوں کے نشان، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ جنت نے فاتحہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس کے پاس سے گزرے۔ یہ تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ جنت اور فاتحہ کے قدم رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم پہلے تباہی میں چاہتی ہو، پھر ہماری حرکتیں دیکھنے آ جاتی ہو۔ تم خوش ہو جنت، بہت خوش، لیکن یاد رکھنا غزوان شاہ تم سے کبھی منہ پر معافی نہیں مانگے گا، تمہیں جیتنے نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ شاید تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہارے پاؤں پر بیٹھ کر معافی مانگوں گا، تو یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ جنت نے مٹھیاں بھینچ لی اور آنکھیں بند کر کے لمبی سانس اندر کھینچی۔ سائمن نے دونوں آئیبرو اٹھا کر اس نڈھال سے غزوان کو دیکھا۔ پھر تمہاری زندگی بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہوگی۔ اب تمہارے دل میں کوئی سکون نہیں ملے گا کیونکہ تم نے فاریہ کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ غزوان کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی، دونوں نے قدم بڑھا دیے۔ تم قاتل ہو اس کی، میں نہیں، تم نے مارا میری فاریہ کو، وہ چلایا۔ فاتحہ غصے سے رکا۔ نہیں فاتحہ چلے، رکے مت پلیز، نکلے یہاں سے جلدی۔ اس نے فاتحہ کا بازو پکڑ لیا۔ فاتحہ نے غصہ پیا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ انصاف تو ہو گیا غزوان شاہ، اب تمہاری تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک تم ختم نہیں ہوگے، کیونکہ جس دل کی گہرائیوں میں بسایا ہوا نکالنا ناممکن ہے، کبھی نہ کبھی وہ انسان آپ کو یاد ضرور آتا ہے، آپ کے اندر تڑپ ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ میرے پاس ہوتا، اور تب آپ بے بس ہوتے ہیں۔ میں نے یہ مرحلہ گزار لیا، میرے دل میں اب بھی کہیں تمہاری جگہ ہوگی مگر میں اسے تلاش نہیں کرنا چاہتی۔ یہ تکلیف صرف ایک بار سہی جا سکتی ہے، میں سہ رہی ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ ملکہ اور بادشاہ کے نوکروں نے چمکتی گاڑیوں کے دروازے کھولے اور وہ دونوں اندر بیٹھ گئے۔ سب گارڈز اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور منزل مقصود کی طرف گاڑیوں کو روانہ کیا۔ جنت کو یہ لگا کہ اس کی آخری بار ہے کہ وہ شاہ ولا آئی ہے، اب دوبارہ نہیں آئے گی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ ابھی ایک اور غم کا پہاڑ سب کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ چیئرمین آفس میں خوب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میٹنگ سے الیکشن کو صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ دونوں پارٹیز کی باہم خاموشی تھی۔ قیوم باجوہ آیا، میٹنگ ہوئی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس تمام وقت میں وہ فاتحہ کی ایک ایک حرکت نوٹ کرتا رہا، جیسے اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ رہا ہو۔ فاتحہ میٹنگ میں موجود تھا اور سائمن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے سائمن کو اشارہ کیا جیسے کافی مانگ رہا ہو۔ سائمن نے فوراً سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ یہاں سے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کچن میں گیا۔ مریم جلدی سے سر، اس نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تم کون ہو؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں مریم کی بہن، وہ آج چھٹی پر ہے اس لیے میں آ گئی ہوں۔ سائمن نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ اسے کہیں سے بھی بہروپیہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ تمہیں سر کی کافی کا پتہ ہے؟
وہ اب اس کا ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اگر نہ کہا تو آفس سے باہر۔ لڑکی نے سر ہلایا، اپنی ڈیوٹی سوٹ کی پاکٹ سے ایک کاغذ نکالا۔ یہ مجھے مریم نے دیا، یہی کافی ہے نا؟ سائمن نے جلدی سے کاغذ پکڑا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہلکا سے سر ہلا کر کاغذ واپس کر دیا۔ سر کو کس چیز سے الرجی ہے جانتی ہو نا؟ مریم نے بتایا ہوگا۔ لڑکی کا رنگ بھگ سے اڑ گیا، اس نے تھوک نکلا۔ جی جی بتایا تھا۔ کس سے ہے؟ لڑکی نے لبوں پر زبان پھیری۔ پینٹ سے۔ سائمن نے سر ہلایا۔ لڑکی کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ چھا گئی۔ جلدی سے کافی بناؤ، سر مانگ رہے ہیں۔ فوراً سائمن نے اسے سختی سے کہا۔ اسے اب بھی وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جی سر، میں بھی بناتی ہوں۔ سائمن نے اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ فرمان، بات سنو میری، اس نے ایک گارڈ کو بلایا۔ جی سر، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ یہ اندر جو لڑکی ہے، اس کی چیکنگ کی ہے؟ اس نے آنکھوں سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ جی سر، کر لی ہے۔ ارم بی بی نام ہے اور والد کا نام وہی ہے جو مریم کے والد کا نام ہے۔ سائمن نے کچھ سوچتے ہوئے لب کاٹے اور ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر گارڈ کے قریب آیا۔ یہ لڑکی جب یہاں سے نکلے تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے، اسے پتہ نہ چلے، اور جہاں بھی جاتی ہے مجھے فوراً بتا دو گے، سمجھے بات؟ گارڈ نے سر کو خم دیا۔ میں سمجھ گیا سر۔ سائمن نے گارڈز کو جاتے ہی اشارہ کیا تو وہ لڑکی کچن سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ سائمن نے وہ کپ لیا اور میٹنگ روم میں چلا گیا۔ کافی فاتحہ کے سامنے رکھی تو فاتحہ نے اسے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو اتنی دیر کیوں لگائی۔ اس نے نظریں جھکا لی، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے اچھی امید ہے فاتحہ صاحب، جو کچھ آپ نے کہا اگر وہ ہو جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کراچی کو کتنا فائدہ ہوگا۔ سامنے بیٹھے اٹھیر عمر کے شخص نے کہا۔ فاتح نے کپ اٹھایا، اسے لبوں سے لگا کر گھونٹ بڑھا۔ سائمن نے دیکھا تو کافی کا گھونٹ اس کے گلے سے نیچے اترا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ سائمن نے اس آدمی کو جواب دیا تو وہ مسکرایا۔ فاتحہ نے کافی کا دوسرا گھونٹ بڑھا۔ سائمن کا دل عجیب حالت میں تھا۔ وہ بس خاموشی سے کھڑا اپنے اس مالک کو دیکھتا رہا جس کی بدولت آج اس کی ماں کا آپریشن ہو گیا تھا، اس کا کینسر ختم ہو گیا تھا۔ غزوان نے آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا اور آنکھوں کو موند کر لیٹا ہوا تھا۔ غزوان، اسے اچانک فاریہ کی آواز آئی۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے خون میں لدی ہوئی فاریہ نظر آئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غزوان، یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ کیا کیا میں نے؟ اس نے غور سے فاریہ کو دیکھا۔ تم نے مجھے اور میرے بچے کو مار دیا۔ غزوان کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ فاریہ کے آنسو گالوں پر پڑے۔ نہیں، میں نے نہیں مارا، خدا کا واسطہ مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ غزوان نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر ابھی میں زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، اس بیڈ پر میں اپنے چاروں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ تم نے مجھے مار دیا غزوان، تم نے اپنی فاریہ کو مار دیا۔ غزوان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں فاریہ، میں نے نہیں مارا نا، ایسے مت کہو۔ میں نے نہیں مارا نا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مارا ہے تم نے مجھے، تم نے دھکا دیا، تم نے غزوان میری زندگی چھین لی، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غزوان کو اس کی آواز اپنے دماغ پر لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلی جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو اچانک اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ غزوان بیٹا کیا ہوا؟ زلیخا بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی۔ غزوان نے یکدم سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں فاریہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ موم، آپ بتائیں، میں نے فاریہ کو مارا ہے؟ ہاں؟ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ زلیخا بیگم نے ہاتھ پھیر کر اس کے ماتھے کے بال پیچھے کیے۔ نہیں میری جان، تمہیں کس نے کہا ایسا؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ غزوان کے گالوں پر رکھے۔ وہ جنت بھی کہتی ہے اور ابھی ابھی فاریہ نے بھی کہا، میں کیسے ایسے مار سکتا ہوں؟ جھوٹ بولتی ہے نا؟ زلیخا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ادھر آؤ، آج اور شاید تمہیں سکون کی نیند میسر نہیں ہو رہی۔ غزوان نے اپنی ماں کو دیکھا، آگے بڑھ کر سر ان کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ غزوان کو ماں کی گود میں سکون ملا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ کب سویا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زلیخا بیگم نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور ماتھے پر پیار دیا۔ اللہ جی میرے بیٹے کو سکون دے، میری جان ہے یہ، مجھے اس کے معاملے میں مت آزمانا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کے گال پر پیار کیا اور آرام سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ دھیمی دھیمی بچوں کی آوازیں، اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ اس نے سر جھٹکا۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، سائمن نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ سائمن وہاں سے چلا گیا۔ فاتحہ کو اپنی حالت میں عجیب سی لغزش محسوس ہوئی تھی۔ پورا محل اسے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سائمن تھوڑی دور گیا تھا تو موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ جنت کمرے سے نکل کر باہر آئی، ساتھ میں ماہی بھی تھی۔ ہاں بولو فرمان، کچھ پتہ چلا؟ فاتحہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جنت اسے دیکھ کر سیڑھیوں میں رکی۔ سر میں نے اس کا آخر تک پیچھا کیا اور مریم کے گھر بھی گیا۔ فاتحہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ جنت نے مسکرا کر کہا۔ فاتحہ کا چہرہ پسینے سے بھر گیا۔ بابا آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اسے ماہی کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ وہ آفس سے نکلی اور کسی کو کال کر کے اسے بات کی، پھر سیدھا قیوم باجوہ کے گھر چلی گئی۔ سائمن کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ فاتحہ نے ریلنگ کو زور سے پکڑا۔ جنت نے اسے غور سے دیکھا۔ فاتحہ نے زمین کو دیکھا۔ منہ سے خون کے قطرے نکل کر زمین پر گرے۔ فاتحہ نے درد سے چیخنا چاہا مگر اس کا پورا وجود معاف ہو گیا۔ میں نے مریم سے پوچھا تو اس نے کہا میں کسی ارم لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ایک لڑکی آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ فاتحہ سر نے آج مجھے چھٹی دی ہے۔
فاتحہ جو ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو قدم ایسے لڑکھڑائے کہ وہ زور سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ سر! وہ زور سے چلایا۔ فاتحہ کے محل کی طرف بھاگا۔ فاتحہ! جنت انتہائی اونچی آواز میں چیخی، فاتحہ! وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ماہی بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ سائمن کے قدم اتنی تیزی سے محل کی طرف بھاگ رہے تھے کہ راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ جنت فاتحہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ فاتحہ! فاتحہ! کیا ہوا؟ اس نے فاتحہ کو سیدھا کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا کہ کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ فاتحہ کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ماما، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ بابا جی! ماہی اونچی آواز میں چیخی اور فاتحہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اسے سخت ہچکیاں لگ رہی تھی۔ سر! سر! سائمن راہداری میں آیا تو تیزی سے چیخا کہ فاتحہ کی طرف بھاگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے فاتحہ کا چہرہ دیکھا جو نیلا ہو رہا تھا۔ سر! اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا ہوا فاتحہ کو؟ سائمن! بتاؤ کیا ہوا فاتحہ کو؟ تم ہوتے ہو نا ان کے ساتھ، یہ کیا ہو گیا میرے فاتحہ کو؟ جنت نے سائمن کے گریبان پکڑا اور اونچی آواز میں چلائی۔ سائمن نے سر جھکا لیا۔ میم! سر کو؟ اس کی آواز لرزی۔ سر کو کیا سائمن؟ سر کو کیا؟ بتاؤ مجھے، میں مر جاؤں گی، بتاؤ مجھے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ ماہی لگاتار رو رہی تھی۔ سر کو زہر دی گئی ہے۔ جنت کو ایسا لگا جیسے سائمن نے تلوار سے اس کا دل چیر دیا ہو۔ اس نے نظریں موڑ کر فاتحہ کو دیکھا، پھر ماہی کو جو سائمن کی بات سن کر مزید رونا شروع ہو گئی اور سر فاتحہ کے سینے پر رکھ دیا۔ نہیں! اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ سائمن نے جلدی سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کی۔ فاتحہ نہیں، ایسا مت کرنا، فاتحہ نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس نے فاتحہ کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا لیا۔ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ ماہی بھی فاتحہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ آج قیامت شاہ ویلا میں نہیں، فاتحہ کے محل پر ٹوٹی تھی، اور ایسے قیامت ٹوٹی تھی کہ اس کے مکین تڑپ اٹھے تھے۔ اب کیا ہونا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خود فاتحہ بھی نہیں۔ شاید اس کا وقت اتنا ہی تھا۔ شاہ ویلا کے مکین خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غزوان سر صوفے سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ سفیان، عالم شاہ اور وکرم وغیرہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آریان غزوان کی دائیں سائیڈ پر بیٹھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا، اور فرح سر غزوان کی گود میں رکھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ رشنا چائے لے کر آئی۔ سفیان لوگوں کو دیکھ کر وہ غزوان کے پاس آئی۔ غزوان چائے لے لو۔ اس نے ٹرے غزوان کی طرف بڑھائی۔ غزوان نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ شکریہ بھابھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، چائے کا کپ اٹھا لیا۔ بڑی امی؟ آریان نے موبائل سے نظر ہٹا کر رشنا کو دیکھا۔ جی بڑی امی کی جان، اس نے انتہائی نرمی سے کہا۔ بڑی امی بہت بھوک لگی ہے، دن کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ رشنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں دن کو کیوں نہیں کھایا؟ کائنات چچی نے نہیں دیا کھانا؟ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ چلے جاتے۔ غزوان نے کوئلہ نما آنکھوں سے وکرم کو دیکھا، جس نے نظر پھیر لی۔ آ جاؤ آ جاؤ میرا بیٹا، میں دیتی ہوں کھانا۔ آریان نے موبائل غزوان کو دیا اور اتر کر رشنا کے ساتھ چلا گیا۔ بابا ماما کہاں ہیں؟ فرح نے نظریں اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ غزوان کچھ نہ بولا، بس اکرم کو دیکھ کر چائے کا گھونٹ بھرا۔ اکرم ذرا سمجھا دو کائنات کو، بچوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دے سکتا میں، بات آئی سمجھ میں؟ سفیان نے غصے سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ غزوان نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیان ذرا خبروں کا چینل لگاؤ، الیکشنز کا کیا بنا؟ فارس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ سفیان نے چینل بدل کر خبروں کا چینل لگایا۔ سامنے ہی فاتحہ کی تصویر آئی۔ یہ صحیح خبروں کی رونق بنا ہوا ہے۔ اکرم نے سفیان کو دیکھتے ہوئے فاتحہ کی طرف اشارہ کیا۔ حاضرین، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ چیئرمین فاتحہ الیاس کو الیکشن سے ایک دن پہلے ہی سخت زہر دے کر قتل کی کوشش کی گئی ہے۔ غزوان یکدم سیدھا ہو گیا۔ سفیان نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ حالت کافی ناساز ہے، اس ثانیے کی وجہ سے چیئرمین فاتحہ الیاس کی بیوی جنت فاتحہ الیاس منزل میں آ گئی ہے۔ ہم ان کا بیان ان کی زبان میں سناتے ہیں۔ ٹی وی پر جنت کی تصویر آ رہی تھی، دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا، نیلی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ناک اور گال رو رو کر سرخ ہو چکے تھے۔ سفیان، یہ تو تمہاری سابقہ بیوی نہیں، وہی جنت ہے نا؟ فارس نے قدرے حیرانگی سے کہا۔ سفیان نے ہلکا سا سر ہلا کر جی کہا۔ غزوان نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ سفیان آنکھیں اسکوپ پر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ساتھ ایک 7 سالہ بچی بھی کھڑی تھی۔ یہ شاید فاتحہ کی ہی بیٹی ہے جو پہلی بیوی سے ہوئی تھی، ہے نا سفیان؟ وکرم نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ سفیان نے بس سر ہلایا۔ میں سب جانتی ہوں کہ یہ قتل کی سازش کس کی ہے اور کس کی نہیں۔ ایک بات یہ قاتل میری غور سے سن لے، میں ان بیویوں میں سے نہیں جو اپنے شوہر کا ماتم منا کر عدت پوری کرنے لگتی ہیں۔ اگر فاتحہ کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو گیا اور میرے بچے یتیم ہوئے تو میں الیکشنز قیوم باجوہ کو بھی جیتنے نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ آج ایک سیاستدان کی بیوی لگ رہی تھی وہ۔ فارس نے ایبرو اٹھا لیے۔ وہ تو اسے پہلی ہی بار دیکھ رہا تھا۔ مائک کے لیے صحافی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مسز چیئرمین فاتحہ الیاس، کیا آپ قیوم باجوہ پر الزام لگانے کی جسارت کر رہی ہیں؟ ایک آدمی نے مائک پہلے اپنے منہ کے سامنے رکھا، پھر جنت کے منہ کے سامنے کیا۔ غزوان پلیز نکالو یہاں سے، پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسے سمندر میں وہ روتی چیختی جنت یاد آئی۔ منظر بدلا تو سامنے میرون دوپٹے والی جنت آ گئی۔ ہاں میں الزام لگا رہی، بلکہ الزام نہیں ہے یہ
آپ सब इस बात के शाहिद हैं कि फातिहा के प्रस्तान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कयूम बाजवा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी ने ये सब किया है और किसकी दुश्मनी थी फातिहा से। हाँ, आप देंगे इन्हें जहर, मैं दूंगी इन्हें जहर, या उनका सेक्रेटरी साइमन जो 8 साल से उनके साथ है वो देगा उन्हें जहर। हाँ, किसकी दुश्मनी थी फातिहा की, या अवाम में से कोई भी लड़की आकर फातिहा को जहर देगी इसीलिए कि वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये कयूम बाजवा की चाल है। एक बात याद रखना, फातिहा को कुछ भी हुआ तो मैं इलेक्शंस लड़ूंगी, लेकिन कयूम बाजवा को किसी सूरत में भी हाई लीडर नहीं बनने दूंगी। एक्सक्यूज मी सहाफ़ी मैम, एक सवाल करते रह गए। गार्ड ने उनके सामने से रश हटाना शुरू कर दी। जिनको जानने वालों ने जब से इसे देखा तो हक्के बक्के रह गए। रिश्तेदार, स्कूल की टीचर्स, यहाँ तक कि खुद जन्नत की बहनें। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आज जन्नत हाई लीडर को धमकी दे रही है कि वो इसे इलेक्शन नहीं जीतने देगी। अब सिर्फ तबाही ही मिचनी थी, क्योंकि जन्नत के अंदर का दरिंदा जाग चुका था। माही को जन्नत ने गार्ड्स के साथ घर भिजवा दिया था। वो खुद आईसीयू के वार्ड के सामने बैठी हुई थी जब कानों में अजान की आवाज़ गूंजी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने सर उठाकर आईसीयू के वार्ड में देखा जहाँ फातिया बेसुध पड़ा था। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जन्नत की आंखों से आंसू टपके। वो इसे रोज़ फजर की नमाज के लिए उठाता था और कभी कभी वो इसे तहज्जुद के लिए जगाता था, मगर आज वो हर नमाज से बेनियाज बेहोश पड़ा हुआ था। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जन्नत खड़ी हुई। कलसूम, नमाज की जगह का पता करो, जल्दी में वज़ू करती हूँ। कलसूम ने जल्दी से सर हिलाया, वहाँ से निकल गई। जन्नत वॉशरूम में गई। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ की बाथरूम भी अमीर लोगों की तरह आला थी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जन्नत ने वज़ू किया और एक एक पल सिर्फ वो रो रही थी। वो वज़ू करके फारिग हुई और बाहर आई। भाई कलसूम जाए नमाज और चादर लिए खड़ी थी। बेगम साहिबा आइए, यहाँ जगह है। जन्नत उसके पीछे चल दी। वो एक छोटे से कमरे के सामने रुकी। वहाँ और औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। जन्नत ने गार्ड को बाहर खड़ा होने का इशारा किया और खुद जाए नमाज लेकर अंदर आ गई। उसने एक औरत के साथ जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ी, और खुद खुशू खुजू से नमाज पढ़ रही थी। सारा ध्यान सिर्फ इस बादशाह की तरफ था जो इसे ही देख रहा था। आंसू ना चाहते हुए भी आंखों से टपक रहे थे। उसने आखिरी रकत का सलाम फेरा, फिर खामोशी से बैठ गई। वो कोई दुआ नहीं कर रही थी। उसके दिल की कैफियत खुदा जानता था। वो जाए नमाज पर बने काबा को देख रही थी। साथ वाली औरत अब इसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कमरा खाली हो गया, सिर्फ जन्नत वो औरत वहाँ रह गई। जन्नत के लिए अब बे आवाज़ रोना मुश्किल हो गया था। वो सजदे में गई और आवाज़ के साथ हिचकियाँ लेकर रोना शुरू हो गई। जिक्र करती औरत ने फिर से उसे देखा। वो बस सजदे में पड़ी रो रही थी। उसके रोने में इतना दर्द था कि औरत इसकी तकलीफ समझ गई। उठो बेटी, अपने दिल का हाल बताओ, क्यों रो रही हो इतना? औरत ने नरमी से जन्नत के कंधे पर हाथ रखा। जन्नत उठकर बैठी तो नीली आंखें सुर्ख हो चुकी थी। क्या हुआ बेटी, किस तकलीफ ने तुम्हारे दिल को पकड़ लिया है? हाँ बताओ मुझे, शायद मुझ नाचीज़ के पास कोई तसल्ली के 2 अल्फाज हो। फातिया को शौक लगाया। उसके सीने को ज़ोर से झटका दिया गया ताकि उसके दिल की सुस्त रफ्तार चल सके। मेरे शोहर को सिर्फ सियासत के लिए जहर दे दिया गया है। मेरा इस दुनिया में उसके सिवा कोई भी नहीं है। इतनी मुश्किल में वो मेरे मोहसिन बने, और आज वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जन्नत ने वापस सर झुका लिया। फातिहा को 3-4 बार झटके दिए, मगर उसके दिल की रफ्तार कभी तेज़ होती कभी कम। बेटा तुम्हारा गम बहुत बड़ा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होकर रहता है। जिस अल्लाह ने पहली बार तुम्हारी मुश्किल में दरवाज़ा खोला, यकीन करो वो इस बार भी तुम्हारे लिए ज़रूर कोई दरवाज़ा खोलेगा। उसके फैसलों में मसलहतें होती हैं। डॉक्टर्स में अफरा तफरी फैल गई थी। फातिहा के दिल की धड़कन सख्त उलझ गई थी, कभी ज़्यादा होती कभी कम। इसमें कौन सी मसलहतें, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी फातिहा के बगैर? मेरे बच्चों का क्या बनेगा? इसमें भला कौन सा फ़ायदा? उसने रोते हुए शिकवा किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसे हरगिज़ नहीं कहते। इसमें ज़रूर कोई मसलहत होगी। वो बहुत रहीम खुदा है बेटा, बहुत रहीम। उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब आ जाती है। वो इंसान को इतने गुनाहों के बाद भी कितना ज़्यादा रिस्क देता है। कोई इस खुदा से कैसे नाशुक्री कर सकता है जिसने तुम्हें इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया? तुम मुझसे शिकायत कर रही हो, उसके काम पर आवाज़ उठाओगी? जन्नत ने नज़र उठाकर उसे देखा। एक डॉक्टर ने फातिहा के सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से दबाया। दूसरा डॉक्टर हार्ट मशीन को देख रहा था। तुम्हारे दुश्मनों ने एक चाल चली है, अब तुम्हारा दोस्त 10 चालें चलेगा। फिर उसकी ज़ात पर यकीन रखो। उसने कुरान में फरमाया कि वो बेहतरीन चालें चलने वाला है। मुझे बताओ, तुम्हारे दुश्मन इस अल्लाह से बड़े हैं? वह हाँ, वो इससे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं बेटा, बस सब्र करो, यकीन शर्त है। जब एक दोस्त पर यकीन नहीं रखा जाता तो इसे मदद करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। तुम यकीन रखो, तुम्हारे शोहर की मौत में भी बहुत बड़ी मसलियत होगी। जन्नत की आंखें एकदम खुल गई। तुम्हें तकलीफ भी होगी, बस थोड़ा सा सब्र करो और देखो तुम्हारा अल्लाह क्या चाल चलना चाहता है। यकीन बेटा, यकीन। फातिहा ने अचानक गहरा सांस लिया। हार्ट मशीन से आवाज़ आई और दिल की लाइन सीधी हो गई। डॉक्टर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। नर्सिस ने डॉक्टर्स को मायूस नज़रों से देखा।
سر ہی از نو مور، ایک لیڈی ڈاکٹر نے بڑے ڈاکٹر سے کہا۔ سائمن دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مسٹر سائمن، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم نہیں بچا سکے۔ سائمن کے اوپر پورا آسمان آ گیا۔ اس نے بے سود پڑے فاتحہ کو دیکھا۔ ہارٹ مشین پر سیدھی لائن چل رہی تھی۔ فاتحہ کا سر دائیں طرف لڑک گیا تھا اور کینولا والا ہاتھ ایک طرف پڑا تھا۔ سائمن کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ فاتحہ کے قریب بیٹھ کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر اچانک اللہ نے اپنی چال چلی۔ فاتحہ کی موت ایک بہت بڑی مصیبت تھی، مگر کوئی اس مصیبت کو نہیں جانتا تھا۔ جنت نماز پڑھ کر وارڈ کے سامنے آئی۔ سب ڈاکٹر اور نرسز باہر آئیں۔ جنت جلدی سے ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، فاتح کیسی حالت ہے اب ان کی؟ کلثوم اور گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ میم، ہم نے پوری کوشش کی مگر سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ جنت نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے۔ جنت کے قدم لڑکھڑائے تو کلثوم نے اسے پکڑ لیا۔ فاتح فاتح، وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ پورا وارڈ گونج اٹھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے فاتح چلے گئے، میری زندگی مجھ سے چھین لی۔ اللہ نے، میں کیسے زندہ رہوں گی؟ اللہ جی میرے فاتح مجھے دے دے، میں مر جاؤں گی۔ اللہ جی فاتح کو مت لے کر جا میرے پاس سے۔ اللہ جی فاتح۔ کلثوم نے جنت کو سینے سے لگایا اور چیخ چیخ کر فاتح کو بلا رہی تھی، مگر اب اس کا فاتح آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب کا ساتھ چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنت جلدی سے سیدھی ہوئی، دوپٹہ سر سے اترا اٹھ کر وارڈ کے اندر جانے لگی تو سائمن سے ٹکرائی۔ سائمن نے دروازہ بند کیا اور باہر آیا۔ سائمن، مجھے فاتح کو دیکھنا ہے، مجھے فاتح سے ملنے دو۔ سائمن نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میم، آپ ابھی نہیں مل سکتی، ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا ابھی۔ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پوسٹ مارٹم؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ فاتح کا پوسٹ مارٹم کرواؤ گے؟ اونچی آواز میں چلائی۔ پولیس نے رپورٹ پاس کر دی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے جو فاتح سر نے انہیں مرنے سے پہلے دیا تھا۔ جنت نے سالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا پیغام؟ میم، وہ کہہ رہے تھے جنت سے کہنا ہمت مت ہارے، میری جگہ وہ لے لے، بس اتنا ہی بول سکے وہ۔ جنت نے نظریں جھکا لی۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور سر ہاتھوں میں رکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ کوئی 15 منٹ تک وہ روتی ہی رہی، سسکیاں لے کر پھر روئی اور پھر اچانک سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ آنکھوں سمیت سرخ ہو چکا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں مر جاؤں گی مگر قیوم باجوہ کو جیتنے نہیں دوں گی۔ سائمن، پوسٹ مارٹم کب تک ہوگا؟ اس نے سر اٹھا کر سائمن کو دیکھا۔ الیکشنز کے بعد تک ہو جائے گا۔ جنت نے سر ہلایا۔ آنسو تو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ اب وہ پہلے والی جنت نہیں رہی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ اب فاتح بن الیاس لگ گیا تھا۔ اب اس نے اپنی اصلی طاقت ظاہر کرنی تھی دنیا کے سامنے۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ فاتح بن الیاس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کل شام تک پوسٹ مارٹم کے بعد کفن دفن کیا جائے گا۔ ہر طرف کہما کہمی مچ گئی تھی۔ جنت نے صاف بیان دیا کہ اسے انصاف چاہیے۔ لوگ سڑکوں پر پوسٹر لے کر نکلے اور مسز مین فاتح الیاس کو انصاف دو، فاتح سے انتقام لو کے نعرے پورے کراچی میں گونجنے لگے۔ صحافی بھی سڑکوں پر گلے پھاڑنے لگے۔ اینکرز بھی مخالفین کا بیان لے رہے تھے۔ قیوم باجوہ نے میڈیا کا سامنا کیا اور کہا کہ اس نے کسی قسم کا زہر فاتح کو نہیں دیا۔ جو الزام لگاتا ہے وہ پختہ ثبوتوں کے ساتھ آئے، میں خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پورے کراچی میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ اس سارے سانحے کے باوجود غزوان کا دماغ قابو سے باہر تھا۔ اسے روز فاریہ دن رات خواب میں آتی اور کہتی کہ تم نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ وہ اسے کھلی آنکھوں سے بھی نظر آتی تھی۔ اس کا اپنا ضمیر ہوتا جس نے اس کی کمر جھکا دیتی۔ اس کا دماغ سخت الجھن کا شکار تھا۔ وہ کبھی بیٹھے بیٹھے چیخنے لگتے اور بچے الگ کمرے میں سوتے تھے۔ رشنا اپنے بچے بھی ان کے ساتھ سلاتی تھی۔ سب فرح اور علیان سے بہت محبت سے پیش آتے تھے، مگر گھر کے کچھ کیڑے انہیں مسکین ہونے کا احساس ضرور دلاتے تھے۔ رضوان کے کمرے میں رات کو روز زلیخا بیگم جاتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن آیت کا تلاوت کرتی، جس کی وجہ سے اسے سکون ملتا اور وہ سو جاتا، مگر آدھی رات کو پھر آنکھ کھل جاتی اور وہی فائدے کے الفاظ کانوں میں گونجتے۔ اس کے بعد صحیح رات نہ سوتا۔ صحیح رات نہ سونے کی وجہ سے اسے مائیگرین کا شکار ہوا۔ اس کا سر درد سے اتنا پھٹا کہ وہ درد کی وجہ سے چیختا تھا۔ آریان اپنے باپ کی حالت دیکھنے کے بعد سخت ڈر گیا۔ اس نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا اور فرح کو رشنا ایسے مناظر سے دور رکھ رہی تھی۔ اب تو غزوان کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بیماری تھی یا پچھتاوا؟ بس اس ایک تھپڑ کے بدلے نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ ایک تھپڑ! پارلیمنٹ ہاؤس بھرا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ وہاں میڈیا ہی تھا۔ جنت بھی وقت پر پہنچی۔ اس نے میڈیا کا بالکل سامنا نہ کیا۔ سفیان، وکرم اور فارغ شاہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ سفیان نے ایک نظر جنت کو دیکھا تو سب کچھ دیکھنا بھول گیا۔ وہ کالے سوٹ میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا کالی چادر ایک کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ چہرہ بالکل سادہ، نیلی آنکھوں میں کوئی کاجل نہیں تھا۔ وہ بجھی بجھی لگ رہی تھی، مگر اس کے خوبصورت نقش قہر مچا رہے تھے۔ وہ ملکہ کی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی کرسی کے پیچھے 3 گارڈ اور صفیہ کھڑی تھی۔ چہرے پر نہ کوئی تکبر، نہ کوئی خوشی، صرف غصہ اور دکھ تھا۔ غزوان بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ قسم سے یقین نہیں آ رہا یہ وہی لڑکی ہے۔ فارس نے سفیان کے کان میں سرگوشی کی۔ چاچو، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ اس نے ایک نظر فارس شاہ کو دیکھا۔ بے شک بہت زیادہ۔ فارس شاہ نے بھی گردن
موڑ کر جنت کو دیکھا۔ سائمن کہاں ہے؟ جنت نے دبے دبے غصے سے کہا۔ بیگم صاحبہ سے کوئی ضروری کام تھا، وہ نہیں آیا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہوتی ہے ویسے لاپرواہی کی۔ جنت نے راہداری میں دیکھا قیوم باجوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو سب کھڑے ہو گئے سوائے اس کے۔ پیچھے 4 گارڈز اور ایک سیکرٹری۔ اسد باجوہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ تو کراچی کا سردار اعلیٰ تھا، کوئی اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھاتا تھا، البتہ پیٹھ پیچھے خوب لان تان ہوتی۔ وہ اسٹیج پر آیا، ایک نظر جنت کو دیکھا اور چل کر اس کے سامنے آیا۔ جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے مسز چیئرمین فاتح الیاس، لیکن ایک حیرت کی بات ہے کہ آپ اچانک ایسے منظر عام پر آ گئیں، پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ جنت کھڑی ہوئی اور 2 قدم چل کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، بالکل سامنے، وہ قد میں اس کے برابر تھی۔ اس نے سردار اعلیٰ کی آنکھوں میں جھانکا۔ جیسے پہلے کبھی کوئی فاتح آپ کے مخالف نہیں کھڑا ہوا اور آپ نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، ویسے ہی مجھے پہلے اس منظر میں آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ قیوم باجوہ، جنت نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ قیوم باجوہ کے پیچھے ہی اسد باجوہ کھڑا تھا، وہ بھی جنت کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں میڈم، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے فاتح بن الیاس کو قتل کیا ہے؟ پورے حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صحافی لگاتار ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے، یہ منظر ان کے لیے غنیمت تھا۔ یہ الزام نہیں ہے مسٹر، وہ چلائی۔ سفیان کا ابرو اٹھا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن جانتے ہیں کیا، اس حقیقت میں بھی حقیقت چھپی ہے جسے آپ نے چھپایا ہے۔ جب ایک چور چوری کرتا ہے تو ہاتھوں میں گلوز پہن لیتا ہے کہ کوئی ثبوت نہ ملے، تو ایک قاتل اتنا بیوقوف ہو نہیں سکتا کہ اس کے قتل کے ثبوت آسانی سے مل جائے۔ جنت کی زنانہ آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ میرے علاوہ بھی آپ کے بہت سے دشمن تھے، چیئرمین کے عہدے سے بھی کچھ لوگ خوش نہیں تھے ان سے۔ اب انہوں نے یہ حرکت کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ جنت طنزیہ لہجے میں ہنسی۔ سفیان بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضوان بھی ٹی وی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آتا یہ وہی جنت ہے جو سمندر کے پانی سے ڈر کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ ہائی لائٹ کے مقابل کھڑے ہو کر اس کی آواز میں لرزش بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنا طاقتور بنانے میں صرف اسی کا ہاتھ ہے۔ اگر چیئرمین کے عہدے کی بات کی جائے تو چودھری مختار صاحب تو اس وقت اباڈ میں ہیں، اور رہ گئے آپ کے بھائی اسد باجوہ، یہی دونوں ناخوش تھے۔ مگر چودھری صاحب نے بعد میں گٹ جوڑ کر لیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا، یعنی زہر اسد صاحب نے دی ہے۔ قیوم باجوہ اسد باجوہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واہ یار، فاتح فارش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سفیان نے مسکرا کر جنت کو دیکھا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ اب سب لوگ قیوم باجوہ کے جواب کے منتظر تھے۔ تم بات کو غلط طرف لے جا رہی ہو، قیوم باجوہ نے سخت لہجے میں کہا۔ جنت ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب تھا۔ تم نے خود کہا قیوم اور اسد کے آبرو، تم لفظ پر اٹھ گئے۔ سفیان نے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ چیئرمین کے عہدے پر بھی زیادہ لوگ خوش نہیں تھے۔ سب لوگ جانتے ہیں اسد باجوہ سخت ناخوش تھا، اور ہائی لیٹ کے الیکشن سے پہلے ہی تم نے میرے شوہر کو دھمکی دی تھی کہ میں لوگوں کو ایسے غائب کرتا ہوں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بولو، اور کون قتل کروائے گا انہیں؟ میں یا یہ عوام جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے؟ بولو قیوم باجوہ، جواب دو، تم کس پر شک کرتے ہو؟ اس نے آخری جملہ چلا کر بولا۔ فارش شاہ اور اسد باجوہ حیرت سے دنگ رہ گئے، اس کی توقع سے زیادہ سخت تھی۔ سفیان کے چہرے پر بس مسکراہٹ تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ پیسہ، بنگلہ، باہر ملک کے ویزے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ قیوم باجوہ نے غصہ پیتے ہوئے کہا۔ جنت نے ایک قدم مزید اس کے قریب آئی۔ رضوان کمرے سے نکلا۔ ہائی لیٹ کی کرسی۔ یہ جواب حسب توقع تھا۔ اسد باجوہ، قیوم باجوہ کے آبرو اٹھے۔ تمہیں یہ بچوں کا کھیل لگتا ہے؟ ہاں، قیوم باجوہ نے سخت اور اونچے لہجے میں کہا۔ بچوں کا کھیل تو تم نے مجھے سمجھ کر یہ حرکت کی۔ چپ چاپ کرسی چھوڑو ورنہ بہت ضلالت ہوگی تمہاری۔ پورا حال اٹھ کر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کے اندر دکھ اتنا بھرا ہوا تھا کہ اسے فکر ہی نہیں تھی سامنے ہائی لائٹ کھڑا ہے جس سے وہ بات کر رہی ہے۔ تم مجھے ذلیل کرو گی؟ ہاں تم؟ جنت نے تھوک نگلا۔ اس کا جواب مشکل تھا۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نہیں، میں تمہیں ذلیل کروں گا قیوم باجوہ۔ مردانہ آواز سب کے کانوں میں گونجی۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ آواز، جنت نے مڑ کر دیکھا۔ سفیان حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ کہاں سے آ گیا۔ جنت کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ پورا آسمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن پہلے سائمن نے فاتح کا ہاتھ پکڑا۔ سر، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ مجھے، میم کو، بلکہ پورے کراچی کو آپ کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خاموش آنسو بہانے لگا۔ پھر اچانک فاتح نے اتنا گہرا سانس لیا، یوں جیسے اس میں دوبارہ روح ڈال دی گئی ہو۔ سائمن نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹرز بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ ہارٹ مشین میں سیدھی لائن ٹیڑھی میڑھی ہو گئی۔ ڈاکٹرز مارے شاک کے اسے دیکھنے لگے۔ سب فاتح کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ سر، اف میرے خدائے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سائمن مارے خوشی کے کبھی ڈاکٹرز کو دیکھتا، کبھی فاتح کو۔ فاتح کی آنکھیں نیم بند تھیں۔ اس نے سر گھما کر سائمن کو دیکھا۔ مسٹر سائمن، آپ کا لایا ہوا تریاق کام کر گیا، ان کی حالت اچانک بحال ہو گئی ہے۔
डॉक्टर ने बेयकीनी से मशीन को देखा। डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। लेडी डॉक्टर ने टिप्स को वापस स्टार्ट किया। फातिहा ने आहिस्ता-आहिस्ता हाथ उठाकर कैनोलाइज़ नेबुलाइज़ मुँह से हटाया। सामन, मेरी बात गौर से सुनो। उसको अब भी तकलीफ़ हो रही थी, मगर वो मुश्किल से बोला, जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ। वो स्टूल खींचकर फातिहा के पास बैठते हुए कहा, तुम हर जगह खबर फैला दो, मैं मर चुका हूँ, खासतौर पे कयूम बाजुओं तक ये पहुँचाओ ये खबर। उसकी आंखें सूख थीं, होठों का रंग सफ़ेद हो चुका था। उसने करवट बदलनी चाहिए, मगर डॉक्टर्स ने रोक दिया। ठीक है, नहीं बदलता। उसने सीधा लेटकर आंखें बंद की। उसके बाद वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ज़रा सी भी गलती की तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आई? साइमन ने सर हिलाया। फातिहा की आवाज़ इंतहाई धीमी और बोझिल थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको सारा प्लान बता रहा था। साइमन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। लेकिन सर, मैम, उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। फातिहा भी हल्का-सा था। वो मेरी कदर भूलना शुरू हो गई है। उसे एहसास होने दो कि मेरे बगैर वो कितनी अकेली है। साइमन, उसे कहना हिम्मत ना हारे और मेरी जगह ले ले। ये बात तुम डॉक्टर्स की तरफ से पहुँचाओगे। डॉक्टर्स खुशी से बातें करने लगे। साइमन बस फातिहा का चेहरा देख रहा था। लेकिन सर, हम लोगों से क्या कहेंगे? कफन दफन क्यों नहीं किया जा रहा? फातिहा ने हल्की सी सुर्ख आंखें खोली और साइमन को देखा। साइमन, पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पास करवा दो। अगर ज़रूरत पड़ी तो जाली रिपोर्ट बना देंगे, मगर मुझसे किसी को मिलने मत देना। साइमन ने मुस्कुराकर सर को हिलाया। सर, लेकिन मैम को बता देना चाहिए। फातिहा ने नकीमत से हिलाया। नहीं साइमन, अगर उसे बता दिया तो कयूम बाजवा के सामने उसके अल्फाजों में दर्द और गुस्सा वो नहीं होगा जो मेरे मरने की खबर सुनकर होगा। तुम फिक्र मत करो, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। साइमन मुस्कुराया। सर, एक पल के लिए मैंने सोचा कि आप फातिहा फीका सा मुस्कुरा दिया। मैं एक पल के लिए मर ही गया था साइमन, मगर अभी मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोगों को मेरी ज़रूरत है। अल्लाह उनके सर से मेरा साया नहीं हटा सकता। लेडी डॉक्टर ने फातिहा के बाजू पर इंजेक्शन लगाया। सर, बस इससे ज़्यादा आप नहीं हटा सकते इसे। कल तक आराम करें, फिर ही उठ सकेंगे। फातिहा ने उस लेडी डॉक्टर को नहीं देखकर बस आंखें बंद कर दी। नेबुलाइज उसके मुंह पर रखा। फातिहा पर आहिस्ता आहिस्ता घुनूदगी छाने लगी। साइमन ने उसके कनोले वाला हाथ पकड़ लिया। अल्लाह जी, तेरा लाख लाख शुक्र है। उफ, उसने फातिहा का हाथ पर प्यार किया। वो अब सो चुका था। डॉक्टर एक फाइल उठाकर साइमन के पास आया। मिस्टर साइमन, अगर आप वक्त पर तरियाक न लाते तो इनका बचना मुश्किल था। साइमन ने एक आंवला उठाकर डॉक्टर को देखा। आपको वाकई लगता है कि इन्हें आपने बचाया? हद है वैसे। डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने सर झुका लिया। इन्हें अल्लाह ने नई ज़िंदगी बख्शी है, एक मौका दिया है इन्हें। हमें शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए। मैं तो ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उसने एक नज़र गहरी नींद सोए फातिहा को देखा। ज़रूर, लगता है आप काफ़ी पसंद करते हैं इनको। साइमन ने गर्दन मोड़कर डॉक्टर को देखा। अगर आपकी अगर आप सर की ज़िंदगी में तिर्याक मैं मेरा दिल मांगते तो मैं वो खुशी खुशी दे देता। मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर ने आंबू उठाकर सही लाया। माशाल्लाह, अच्छा, अब मुझे इनकी वाइफ से कहना होगा ये मर गए। जी बिल्कुल। डॉक्टर ने नर्सों और डॉक्टर को इशारा किया और सब बाहर निकल गए। साइमन ने गहरा सांस लिया और फातिहा को देखने बुलाइस मुंह पर लगा हुआ था, कनौला हाथ पर, और ड्रिप के कतरे उसकी रग में जा रहे थे। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। अल्लाह जी, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा बहुत शुक्रिया। तो बेशक बहुत रहीम है। साइमन ने आसमान की तरफ चेहरा मोड़ा और निकल कर बाहर गया तो जन्नत से टक्कर हो गई। नहीं नहीं, नहीं मैं तुम्हें जलील करूँगा कयूम बाजवा। ये आवाज़ जन्नत जानती थी इस आवाज़ को। कयूम बाजवा की ने नज़रें मोड़ को देखा तो यूँ लगा पूरा आसमान सर पर आ गिरा हो। जन्नत ने मुड़कर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे लगा एक पल के लिए उसका दिल रुक गया हो। पूरा आसमान हैरानगी से उसे देख रहा था। वो पूरा हाल बिल्कुल सुन्न हो चुका था। वो खड़ा था, ब्लैक थ्री पीस सूट में पहने, बाल जेल से पीछे किए हुए, दाढ़ी को नपासे से दुरुस्त किया हुआ था, फ्रेश दाढ़ी में उसका सफ़ेद चेहरा। जन्नत का फातिहा उसके सामने खड़ा था। पीछे 4 गार्ड्स और 7 फातिहाना चेहरा लिए हुए साइमन खड़ा था। जन्नत ने अपने बाजू पर ज़ोर से चुटकी काटी तो दर्द महसूस हुआ। मैं ख्वाब नहीं देख रही, या मैं पागल हो गई हूँ? जन्नत का पूरा वजूद काम गया। सर, मैम की हालत ठीक नहीं लग रही, साइमन ने फातिहा के कान में कहा। फातिहा हल्का सा मुस्कुराया और साइमन को देखा। ऐसे हालात में एक पल के लिए दिल रुक जाता है, या शायद जन्नत का रुक गया है, लेकिन इस भरी महफिल में मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा साइमन। साइमन ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। सुफियान ने एक नज़र फातिहा को देखा, एक नज़र हकी बकी खड़ी जन्नत को। फातिहा चलकर स्टेज पर गया। कयूम बाजवा और असद बाजवा अब तक मुंह खोले खड़े इसे देख रहे थे। फातिहा जन्नत के पास खड़ा हुआ। वही खुशबू, फातिहा की खुशबू अंदर तक सरायत कर गई। जन्नत बस बिना पलके झपकाए गर्दन उठाकर उसे देख रही थी। फातिहा ने मुस्कुराकर उसे देखा, हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रखा। सुफियान ने नज़रें मोड़ लीं और गजवान का आबरू उठ गया। जन्नत, कंट्रोल करो थोड़ा, जाओ शाबाश, घर जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। फातिहा ने हाथ हटाकर पॉकेट में डाला। जन्नत का चेहरा सुर्ख हो गया था। फातिहा ने सफ़िया की तरफ इशारा किया तो जन्नत के पास आई। बेगम साहिबा, घर चलते हैं। जन्नत के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। सफ़िया और गार्ड्स उसे लेकर बाहर निकल गए। फातिहा के चेहरे पर मोहब्बत के सारे आसार खत्म हुए और गुस्से के आसार छा गए। वह कयूम बाजवा की तरफ मुड़ा। वो अब तक बेयकीनी से उसे ही देख रहा था। तुम थोड़ा
تھوڑا سا تم بھی خود کو کنٹرول کرو قیوم باجوہ۔ اتنا شوق تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ قیوم باجوہ نے نظریں موڑ کر اسد کو دیکھا۔ یعنی کہ یہ سب تمہارا کھیل تھا؟ فاتح نے ایک آبرو اٹھا کر سر کو خم دیا۔ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک لڑکی کو بھیج کر مجھے زہر دو گے؟ میرے ارد گرد ہزاروں مخالفوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، محافظوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قیوم نے سائمن کو دیکھا تو اس نے مزید گردن اکڑا لی۔ لو، ایک اس کی بیوی نے دماغ خراب کیا تھا، اب یہ آ گیا۔ میرے پاس اتنے فالتو ذہن نہیں کہ فاتح میں تمہیں دوں گا۔ فاتح ہلکا سا ہنسا۔ میں بات زیادہ نہیں بڑھاؤں گا۔ تم نے کیا کہا تھا کہ اگر پختہ ثبوت لے کر آئے تو تم خود پولیس کے حوالے کرو گے خود کو؟ قیوم باجوہ نے تھوک نگلا، بولا کچھ نہیں۔ فاتح نے سائمن کی طرف اشارہ کیا تو سائمن نے سر ہلایا۔ اتنے میں سب کو راہداری سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ قیوم باجوہ کے ہوش اڑ گئے۔ پورا حال سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ گارڈز لڑکی کو اسٹیج پر لائے۔ قیوم باجوہ پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے جانتے ہو تم قیوم؟ تمہاری شکل سے تو ایسا لگ رہا ہے۔ قیوم باجوہ نے ایک دم خود کو کنٹرول کیا۔ یہ سب کیا ہے فاتح؟ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، عدالت نہیں جہاں تماشا بناؤ۔ قیوم باجوہ نے سرد لہجے میں کہا۔ فاتح نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا سینہ اب بھی جکڑا ہوا تھا مگر وہ اپنا مارکا سر انجام دینا تھا اسے۔ یہ لڑکی آئی تھی میرے آفس کے کچن میں اور مجھے کافی بنا کر دی۔ کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی فوٹیج ریکارڈ نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تمام فوٹیج ڈیلیٹ کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے قیوم باجوہ کو اپنا کارنامہ بتایا اور اس کے گھر معاوضہ لینے گئی۔ یہ کرائے کی قاتل۔ اس نے گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر میرے سیکرٹری کو اس پر شک ہوا تو اس نے اس کے پیچھے اپنا بندہ لگایا۔ اس کا اثر مجھے رات گھر جانے کے بعد ہوا۔ قیوم باجوہ کا ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا گیا۔ سفیان لوگ غور سے اسے سن رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سائمن کو زہر کا نام بتایا جس کا تریاق وہ جانتے تھے، اور میرے سیکرٹری نے ایک رات میں تریاق ڈھونڈ لیا۔ فاتح کی آواز ابھی بوجھل بوجھل تھی۔ قیوم باجوہ کے ماتھے سے پسینہ چھوٹا۔ تم بتاؤ اب اپنے منہ سے کہ تمہیں قیوم باجوہ نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے نظریں اٹھا کر فاتح کو دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ قیوم باجوہ نے چور نظروں سے اسد کو دیکھا جس نے جانے کا اشارہ کیا مگر وہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یو آر بیسٹ فاتح، یو آر سو اسٹرانگ۔ تم نے زہر کو بھی مات دے دی۔ پھر ہنسی۔ فاتح نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے میں ہمیشہ تمہیں پسند کرتی تھی، دی فین گرل۔ تمہاری یہ عادت ہوتی تھی کہ تم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس بار بھی تم نہیں ڈرے۔ زہر کا اثر تمہارے سینے میں اب بھی اور تم میں فرق نہیں پڑ رہا۔ آئی ریئلی لائک یو فاتح بن الیاس۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے تو صرف پیسے دیے گئے تھے قتل کے۔ اصل نشانہ تو قیوم باجوہ تھا۔ زیادہ مت بولو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ فاتح نے سخت لہجے میں کہا۔ لڑکی نے ہنستی آنکھوں سے قیوم باجوہ کی طرف دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لڑکی کا ایک آبرو اٹھ گیا۔ جی بالکل، مجھے اسی نے بھیجا تھا۔ اب جب کہ تم زندہ ہو تو یہ لو تمہارے پیسے۔ قیوم باجوہ۔ اس لڑکی نے پیسوں سے بڑا لفافہ قیوم باجوہ کی طرف پھینکا۔ پورے حال میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ قیوم باجوہ نے پوری آنکھیں کھول کر اس لفافے کو اور اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹی لڑکی۔ فاتح تم نے اسے ایسا کرنے کو کہا؟ قیوم باجوہ چلایا۔ فاتح کا ایک آبرو اٹھا۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اسے جلد از جلد کام نمٹانا تھا۔ قیوم باجوہ، تمہیں پتہ ہے مجھے پیسے کی زیادہ لالچ نہیں۔ بس کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو میں کر دیتی ہوں، لیکن جب وہ کام پورا نہ ہو تو میں سارا سچ کھول دیتی ہوں۔ وہ تمہاری سچائی کا ثبوت میرے پاس ریکارڈنگ کے طور پر موجود ہے۔ اس نے موبائل نکالا۔ قیوم باجوہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ فاتح نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے موبائل تقرری ڈائس پر رکھا اور ریکارڈنگ آن کی۔ ہیلو باجوہ، کام ہو گیا؟ لڑکی کی آواز حال میں گونجی اور یہ اسی رات کی والی ریکارڈنگ تھی۔ گڈ، تم نے بہت فٹ کام کیا شیلا۔ کسی کو تم پر شک تو نہیں؟ قیوم باجوہ کی آواز۔ جن لوگوں کو فاتح کی باتوں پہ یقین نہیں تھا ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نہیں شیلا، اتنی آسانی سے شک نہیں ہونے دیتی۔ اب تم سی سی ٹی وی فوٹیج ختم کروا دینا۔ فاتح کا زہر اس کے دل تک پہنچ گیا ہوگا۔ قیوم باجوہ کا کہا۔ فاتح نے سخت نظروں سے سفید برف کا مجسمہ بنے قیوم کو دیکھا۔ سفیان کا منہ بھی کھل گیا۔ اتنا پکا ثبوت؟ آ جاؤ پھر اپنا معاوضہ لینے۔ اور ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ حال غصے سے قیوم باجوہ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہو گے قیوم؟ فاتح نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ قیوم باجوہ کچھ نہ بولا، بس سخت نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سائمن کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر پڑھا اور واپس جیب میں ڈال کر فاتح کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی۔ فاتح نے سر ہلایا۔ صدر صاحب نے تمہارا فیصلہ قانون پر چھوڑ دیا ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے فیصلے کے بعد الیکشنز ہوں گے اور اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، تمہیں وعدے کے مطابق جیل بھیج دیا جائے گا۔ لڑکی کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حال میں افراتفری پھیل گئی۔ پر تم نے کہا تھا مجھے لندن بھیج دو گے۔ فاتح 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا، ہاتھ سائمن کی طرف بڑھائے۔ اس نے ایک کاغذ فاتح کو دیا۔ فاتح نے وہ کاغذ لڑکی کے چہرے کے سامنے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک حکمران کے لیے قرآن میں خاص تاکید ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے لڑکی کے منہ پر پھینکے۔ جھوٹے مکار، تم قرآن کی کیا بات کرتے ہو؟ وعدہ خلافی کی ہے تم نے، وہ چلائی۔ پولیس اہلکار اسٹیج پر آئے۔
انصاف کے معاملے میں مجھے ایسا ہی کرنا تھا۔ تم قاتل ہو، کتنے لوگوں کا قتل کیا ہوگا، تمہاری سزا صرف سزائے موت ہے۔ یہ کہہ کر فاتح مڑ گیا۔ پولیس لڑکی کے قریب آئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے جھوٹ بولا، فراڈ ہو تم، چیٹر، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فاتح پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر فاتح نے مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر قیوم باجوہ کو دیکھا۔ فکر مت کرو، تم بھی اس کے ساتھ جیل جاؤ گے، قاتل انسان۔ یہ کہہ کر فاتح اسٹیج سے اتر گیا۔ گارڈ اور سائمن بھی اس کے ساتھ اتر گئے۔ بادشاہ کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ دشمن سخت ذلیل اور اللہ نے 10 ہاتھ آگے چال چلی تھی۔ جو آسمان کچھ دیر پہلے حیرت زدہ تھا، اب مسکرا کر فاتح کو دیکھ رہا تھا، جو بادشاہ کی شان سے چل رہا تھا۔ اس کا ایک دشمن سر جھکائے کھڑا تھا اور دوسرے کے چہرے پر کالا کپڑا چڑھا کر جیل کی طرف لے گئے۔ فتح فاتح کی ہوئی اور فاتح ہی فتح کرنے والا تھا۔ غزوان اب بھی خاموشی سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس پر اب صحافی گلے پھاڑ پھاڑ کر آج کا منظر بیان کر رہے تھے۔ اس نے اکتا کر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ لیٹا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کی آواز پر سندس دروازہ کھول کر اندر آئی۔ چاچو، آپ سے کوئی ملنا ہے۔ سندس کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کون آیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی لڑکا ہے۔ غزوان کے آبرو بھنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اسے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ سندس سر ہلا کر چلی گئی۔ غزوان کھڑا ہوا اور سنگار میز کے سامنے کھڑے ہوئے برش اٹھا کر بالوں کو پھیرا۔ اس کے بعد بال اب پہلے سے لمبے تھے۔ اس نے برش رکھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ سندس اور فرح لانچ کے صوفے پہ بیٹھی نظر آئی۔ فرح نے جو ہی باپ کو دیکھا اتر کر اس کے پاس بھاگی۔ غزوان مسکرایا اور جھک کر اسے اٹھایا۔ اسے لے کر ڈائننگ روم میں گیا تو اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے بیٹھا شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ غزوان کے اعصاب غصے سے تن گئے۔ علی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیوں آئے ہو یہاں اب؟ تماشا دیکھنے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ غزوان، میں تمہارے بارے میں سنا، بہت افسوس ہوا۔ غزوان ہلکا سا طنزی لہجے میں مسکرایا۔ علی نے اسے دیکھا، وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ آئس کریم کا عاشق۔ بیٹھو۔ غزوان نے اشارہ کیا تو خود بھی صوفے پر بیٹھا۔ فرح کو اس نے گود میں بٹھایا۔ یہ فرح ہے نا؟ ماشاءاللہ کتنی بڑی اور کیوٹ ہو گئی ہے۔ علی نے مسکرا کر فرح کو دیکھا۔ الحمدللہ، میری جان ہے اب۔ اگر جینے کی ہمت ہوئی تو صرف اسی کے لیے جیوں گا۔ اس نے فرح کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بچی بس انگلی منہ میں ڈالے علی کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ غزوان، بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں سب کو، مجھے تب پتہ چلا جب میں خود ایک بیٹی کا باپ بنا۔ غزوان نے مسکرا کر فرح کو دیکھا۔ بے شک بہت تنمر ہوتی ہیں بیٹی۔ جنت بیٹی ہی تھی اپنی ماں کی۔ غزوان نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، پھر ایک آبرو اٹھا کر سر جھکا لیا۔ جو ہوا سو ہوا، میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، غزوان نے نقاہت سے کہا۔ غزوان، میں نے اسے دیکھا یار، مجھے تو یقین نہیں آ رہا وہ کس بہادری سے قیوم باجوہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہاں پہنچ گئی اور تم کہاں پہنچ گئے؟ تمہیں خدا کو خوف کیوں نہیں آتا؟ علی نے ہر لفظ تاکید سے ادا کیا۔ خدا، اگر اسے خوف نہ آتا علی تو میں آج اس مقام پر ہوتا کہ ہی نہ۔ اب مجھے خود سے بھی خوف ہونے لگا ہے۔ میرا ضمیر مجھ پر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے خاموش کرواؤں اسے۔ فرح نے غزوان کے سینے پر سر رکھا۔ غزوان نے اپنے بازو اس کے گرد کیے۔ معافی مانگ لو جنت سے۔ غزوان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ فرح کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں غزوان؟ اب کون سی تمہاری انا ہے جو تمہیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے؟ خدا کے لیے ختم کرو اس غرور کو اور ضد کو۔ اپنے بچوں کو دیکھو۔ اس نے غزوان کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی فرح کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی زندگی مت تباہ کرو، تم معافی مانگو، اللہ تمہیں تمام سزاؤں سے آزاد کر دے گا۔ غزوان نے گہرا سانس لیا۔ علی اپنی بات کر کے کھڑا ہوا۔ غزوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غزوان، میں تمہیں بس یہی کہنا آیا تھا، بس مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ ان کے سر سے ماں جیسا عظیم سایہ ہٹ گئے، ایک باپ ہی رہ گیا ہے۔ اس سائے کو تو کم از کم قائم رکھو۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں اور تمہارے احساس کو جانتا ہوں۔ امید ہے تو میری بات بری نہیں لگی ہوگی۔ اب میں چلتا ہوں۔ غزوان نے سر جھکا لیا۔ علی بھی خیر کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شمیلہ چائے کی ٹری لے کر ڈائننگ میں آئی۔ ارے کہاں چلا گیا وہ؟ میں چائے لائی تھی۔ شمیلہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ کام تھا اس لیے چلا گیا۔ آپ یہ چائے ادھر رکھ دیں۔ غزوان نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شمیلہ نے ٹرے وہاں رکھی۔ فرح سو گئی اتنی جلدی؟ دو اسے میں چھوڑ آؤں؟ غزوان نے اسے شمیلہ کی طرف بڑھایا۔ شمیلہ نے اسے کندھے پہ لگایا اور وہاں سے نکل گئی۔ غزوان نے گہرا سانس لیا اور سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ ان کے سر سے ماں جیسا عظیم سایہ ہٹ گیا ہے۔ باپ ہی ہے، کم از کم باپ کا سایہ تو کام رکھو۔ تو پھر تمہاری زندگی بھی جہنم میں ہے، آخرت بھی جہنم ہوگی، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جنت کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ غزوان، اللہ ہم دونوں کو لمبی زندگی دے تاکہ ہم ایک ساتھ خوب طرح جئیں۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا غزوان؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر موڑ کر دیکھا تو فاریہ صوفے پر پیچھے کھڑی تھی، خون آلود سفید لباس میں۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے دھیمی آواز میں گردن موڑ کر کہا۔ جنت کی یاد آ رہی ہے یا میری؟ غزوان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ چھا گئی۔ پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے فاریہ۔ اس نے کپ کے ہینڈل پر انگلی پھیری۔ تو ختم کرو اپنے اس پچھتاوے کو۔ غزوان نے اسے دیکھا۔ کیسے ختم کروں؟ اس نے تڑپ کر کہا۔
معافی مانگ کر۔ غزوان نے گہرا سانس لیا۔ فاریہ بس بنا پل کے جھپکے سے دیکھ رہی تھی، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو فاریہ اصل میں نہ آتی تھی۔ ایک تو اس کا دماغ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اور دوسرا اس کا اپنا ضمیر تھا۔ تو تم ساری زندگی اس تکلیف میں رہو گے۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنا اور اپنے بچوں کا قاتل کہوں گی۔ غزوان نے ایک دم قدم موڑ کو دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سر ٹیک لگائے، آنکھیں موند لی۔ اس کے اندر ایسی تکلیف تھی جو باہر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے اندر کاش کا لفظ سما گیا۔ کاش ایسا نہ ہو کرتا، اور کاش یہ زندگی